उसने एक नज़र घड़ी को देखा और रात की कोई 9 बजा रही थी। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। वो शाम 6 बजे से इस रेस्टोरेंट में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। काली आंखें किसी की राह तक रही थी, लेकिन वो थके आने का नाम ही नहीं ले रहा था जिसका वो इंतजार कर रही थी। 2 घंटे हो गए थे उसका इंतजार करते हुए उसे। पहले जो चेहरे पर चमक थी अब तो वो भी मानद हो चुकी थी। बेबसी से आंखों में नमी आने लगी थी। आसपास के लोग भी काफी देर से उसको नोट कर रहे थे कि वो बार बार घड़ी में वक्त देख रही थी। उसने गुस्से से पर्स उठाया। वो जाती ही से पहले कोई लड़का चलता हुआ उसके करीब आया था। वो उसको देखकर रुकी थी। चेहरे पर वही चमक आई थी जो 2 घंटे पहले चेहरे पर मौजूद थी, लेकिन आंखों में खफगी थी। वो करीब आया। नीली पैंट, सफेद शर्ट, शक्ल और सूरत में काफी अच्छा था, लेकिन सामने खड़ी लड़की के मुकाबले का नहीं था। उसके करीब आकर रुका था। वो कुछ बोलता उससे पहले वो लड़की, जिसने कोट, अंदर वाइट हाई नेक और नीचे ब्लू पैंट पहनी हुई थी, चेहरे से वो कोई आसमान से उतरी हुई परी मालूम होती थी। दूध की तरह सफेद रंग जो सर्द रातों में आबशार की मानत लग रही थी। उसकी आंखों में देखकर उठे हुए लहजे में बोली, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है 2 घंटे हो गए मुझे तुम्हारा इंतजार करते हुए, लेकिन तुम हो के आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खफगी भरे लहजे में बोली। सामने खड़े लड़के का चेहरा बेजार हुआ। देखो, मुझे ये सब नखरा नहीं पसंद। कुछ कहना था इसलिए तुमको बुलवाया है, वो बेदारियत से बोला। सारिम, जी किस तरीके से बात कर रहे हो? वो लड़की उसके टोन से जरा गड़बड़ाई थी। जालिम, मेरे साथ ये सब बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है तुमको। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ। उसने कुछ पल इसका मासूम चेहरा देखा, फिर बिना दूसरी सांस लिए वो एक पल में बोला था, मैं तुमसे ब्रेकअप। क्यों? स्कूल या कॉलेज नहीं कि जो इंग्लिश समझ नहीं आती? सिंपल सी बात है, आई वांट ब्रेकअप। सादा लफ्ज़ों में मुझे ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ाना, मैं अलग होना चाहता हूँ। वो सादा लफ्ज़ों में सामने खड़ी लड़की की जान हलक में अटका चुका था। सामने खड़ी लड़की हैरान आंखों से उसकी जानिब देख रही थी तभी, और वो सपाट अंदाज में इसको देख रहा था। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? वो घबराई थी, डरी थी, सहमी थी, वो लड़खड़ाई थी उसकी बातों से। लेकिन सामने खड़े शख्स को उसकी हालत पर रहम नहीं आया। तो वो सफाकियत से बोला, मैं तो सही बोल रहा हूँ यार। आई नो तुम मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम यार मेरी टाइप की नहीं हो। तुम कहाँ और मैं कहाँ? वो तमस्कुराना अंदाज में बोला। सारी, मगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं इसका अजाला करने के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसे कैसे 3 साल का रिलेशन खत्म कर सकते हो? तुम तो मोहब्बत करते थे ना, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हो? बेबसी और खोने के डर से आंखों में आंसू चमकने लगे थे। अल्फाज थे कि साथ ही नहीं दे रहे थे, लहजा अलग कांप रहा था। ओह रियली, 3 साल का रिलेशन? अरे भाई, क्या पागल हो तुम? मुझे ना तुमसे पहले मोहब्बत थी ना अबे, लेकिन पता नहीं कि तुम मेरे पीछे लग गई हो। ठीक हो, अच्छी खासी हो, बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। खूबसूरत भी हो तो फिर किस बात का मसला है? जान छोड़ो मेरी। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे पता है तुम्हें कुछ बुरा लगा है, तुम एक दफ़ा बोलो मैं सब ठीक कर दूंगी। वो गिड़गिड़ाई थी। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। ऐसे नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। ओह, क्या ड्रामेबाज लड़की हो। क्या बनेगा तुम्हारा? अल्लाह माफ़ी दे। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, सीधी सी बात है, तुम मेरे लेवल की नहीं हो। वो दो बदूद बोला, क्या है तुम्हारा लेवल? मैं इस जैसी बन जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ ये मत करो। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। प्लीज़ सारी, आई रियली लव यू। इसकी बातों से आंखों में एकदम गुस्सा आया था और वो तेज से बोला, तुम एक कचरा लड़की हो जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। तुम एक गरीब लड़की हो, और तुम जानती हो मेरे आगे पीछे 36 लड़कियां हैं जो मुझ पर अपना पैसा उड़ाना चाहती हैं। तुम इस वक्त एक बिल भी नहीं दे सकती। बात करती हो मेरी गर्लफ्रेंड बनने की। ओह नो। इसलिए अपने जैसे किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करो और अपनी बहन की तरह एक बच्चे की माँ बन जाओ और मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। मैं अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो मुझसे मोहब्बत के साथ साथ मुझ पर अपनी दौलत भी उड़ाए। और तुम जाओ अपने जैसे के पास। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहा था, चेहरे पर भी यकीन ही थी, लेकिन उसकी बातों ने ना उसके जिस्म के साथ रूह भी जोड़ दी थी। वो गम और गुस्से से बोली, तुम कितने बुरे हो। वो एकदम इसके सीने पर हाथ मारते उसको धक्का दिया। तुम इतने घटिया सोच के मारने को मैं जानती तक नहीं थी। तुमने तो मोहब्बत को ही बदनाम कर दिया। तुम एक बुरे इंसान हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे मोहब्बत की जाए। आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, इतना कि तुम्हारी सोच है। वो एक कमीनी इसी स्माइल पास करते हुए बोला। सही कहा। उसने अपने आंसू साफ किए, उसके करीब हुई आंखों में देखा जहां वो उसको तमस्काने निगाहों से देख रहा था। हाथ हाथ उठा था। खामोश फिजा में उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके सीधे गाल पर इतनी शिद्दत से रसीद किया था। खामोश रेस्टोरेंट में उसकी आवाज बहुत तेज गूंजी थी। चटाक। उसने बेयकीनी की कैफियत में अपने चेहरे पर हाथ रखा। वो सब कुछ सोच सकता था, लेकिन इस चीज की तवक्का हरगिज नहीं थी। तभी लोगों ने मुड़कर इनकी जानिब देखा। वो उसकी जानिब नफरत से देखते हुए फनकारी, तुम इस कदर घटिया और गिरी हुई सोच के इंसान हो सकते हो?
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم ایک جانور ہو جس میں محبت جیسے جذبات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بلکہ تم تو جانور بھی نہیں ہو، اس کو بھی اتنی محبت دی جائے تو وہ آپ کا وفادار رہتا ہے۔ سارم کی آنکھوں میں اب ایک دم اشتعال پیدا ہوا تھا۔ وہ یہ بےغرضی برداشت نہیں کر رہا تھا کہ اس نے ہاتھ نیچے کیا اور اس کے قریب ہوا، اس کے شانوں سے تھاما اور اپنے بالکل نزدیک کیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ لوگ بڑے اشتیاق سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تمہیں اس تھپڑ کا نا بہت مہنگا انجام پڑے گا ظالم مالک، میں تمہیں جینے نہیں دوں گا عزت کی زندگی۔ تم نے میرے چہرے پر بھری محفل میں جو تھپڑ مارا ہے نا، میں تمہارے چہرے پر بھری دنیا کے سامنے تھپڑ ماروں گا۔ تمہیں اتنا ذلیل و رسوا کروں گا کہ تمہاری سوچ ہے ظالم، تم نے غلط بندے سے پنگا لیا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے نا تمہارا وہ 2% کا باپ، اب سے تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس کو پیچھے کی جانب دھکا دیا اور بڑے بڑے قدموں سے ریسٹورنٹ سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے تو اس نے اس کی پشت دیکھی، آنکھوں میں دھند الٹ آئی تھی، لیکن اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اپنا لہجہ مضبوط بناتے ہوئے خود سے بڑبڑائی اور پرست اٹھا کر شائستہ قدموں سے وہاں سے نکلی۔ رات 12 کا وقت ہو رہا تھا۔ کلب میں رنگ برنگی لائٹنگ جل رہی تھی۔ سب لوگ ڈانس فلور پر اپنے آپ میں لگے ناچ رہے تھے، کسی کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ان میں سے ایک سکندر سلطان کا بھائی عفان سکندر بھی تھا، جو مست شراب کے نشے میں گم ایک حسین لڑکی کی باہوں میں تھال پر ترک رہا تھا۔ اس کو ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ سلطان سکندر کا سب سے وفادار ملازم کرمداد اس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ ڈانس فلور سے نیچے کھڑے اس کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ آرڈر بھی سلطان سکندر کے تھے۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مست آنکھیں بند کے اپنی دھن میں ناچتے ناچتے ایک لڑکے سے ٹکرایا۔ اے ہوش میں رے، لڑکا اس کو بری طرح سے جھڑکتے ہوئے بولا۔ بے غیرتی کے احساس سے رنگ سرخ ہوئی، ایک دم اس کی بری آنکھیں کھلیں، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس میں الگ ہی نشہ تھا۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا، چہرے پر ہلکی داڑھی اور ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تو بلا شبہ اپنے بھائی کی کاپی تھا، جو بس آنکھوں کا کلر الگ تھا۔ سلطان سکندر نے اپنی ماں کا کلر چرایا تھا، جبکہ عفان سکندر نے اپنے باپ کا۔ اس نے ایک دم اس کو پیچھے سے کالر سے پکڑ کر گھمایا اور رخ اپنی جانب کیا اور گھماتا ہوا مکہ اس کی ناک پر رسید کیا۔ مکہ اتنی شدت سے مارا تھا کہ ناک سے بل بل خون بہنے لگا تھا۔ کرمداد فوراً الرٹ ہوا تھا۔ سارا میوزک 2 سیکنڈ میں بند ہوا تھا۔ کلب کی ساری لائٹس آن ہوئی تھیں۔ عفان سے چپکی لڑکی بھی گھبرا کر اس بپرے ہوئے شیر سے دور ہٹی تھی۔ عفان نے نشے کی حالت میں اس کو نیچے زمین پر دھکا دیا اور ایک زوردار قسم کی لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ لڑکا اتنی جاندار لات کی تاپ نہ لاتے ہوئے نیم بے ہوش ہو گیا۔ سالے کتے، تو نے میرا ہاتھ جھٹکا، تو نے عفان سکندر کا ہاتھ جھٹکا۔ تو سمجھتا کیا ہے کہ میں نشے میں ہوں تو مجھے ہوش نہیں دے گا؟ میں عفان سکندر ہوں جو سوتے ہوئے میں بھی ہوش میں رہتا ہوں۔ ایک اور لات اس کے منہ پر رسید کری۔ آس پاس کے لڑکے منہ دوسری طرف گھما کر ساری لڑکیاں اور لڑکے ایک دم ایک کونے میں ہوئے۔ کرمدار بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ عفان بابا، یہ سب نہ کریں، سلطان بھائی کو معلوم ہوا تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی خیر نہیں۔ وہ اس کے کان میں منمنایا۔ وہ گھماتا ہوا تھپڑ اس کو بھی مارتا، لیکن سامنے کرمداد کو دیکھ کر ہاتھ روک لیا۔ ایک غصے بھری نگاہ نیچے کر ہاتھیں سسکتے وجود پر ڈالی اور نظر واپس کرمداد پر کری۔ آنکھوں میں ایک دم شوقی آئی۔ وہ اس کی باہوں کا ہار بنا کر کرمداد نے سویٹ برادر، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے دھکا دیا تو بس مجھے غصہ آ گیا۔ وہ اس کے گلے لگتا ہوا نشے میں دھت آواز میں بولا، جو فان اس لڑکے کو بھی مار رہا تھا۔ وہ یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ پکا ٹن شرابی لگ رہا تھا۔ عفان بابا گھر چلیے، وہ اس کو اپنے کندھے پر کرتا ہوا بولا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کا روز کا تھا، کوئی اس سے ذرا سا بھی الجھتا اس کی آخری سانس سے بھی الجھ کر وہاں سے نکلتا۔ وہ خود اس کے کندھے اس کے سارے ڈانس فلور سے نیچے اتر آیا۔ کرمداد، لیکن گھر پر تو ہٹلر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ میں نے شراب پی ہے، مجھے مارے گا۔ تو جانتا ہے نا وہ مارتا ہے، مجھے چوٹ لگتی ہے، میں بچہ ہوں۔ اس کے کندھے کے سہارے باہر آیا تو اس کو آتا دیکھ کر فوراً گارڈ حرکت میں آیا اور اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ کرمداد نے اس کو ہمت کر کے اندر گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ عفان بابا، آپ کرتے کیوں ایسا جس سے آپ کو مار پڑے؟ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے بولا۔ کرمداد، میں کیا کروں، جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہوں۔ لیکن یار، تو جانتا ہے میں دل کی کہاں سنتا ہوں، ہمیشہ دماغ کی سنتا ہوں، بول کر خود ہی کہکا لگایا۔ آپ کو نہیں پتا عفان بابا، آپ کے ساتھ اب میں بھی مار کھاؤں گا، کرمداد اپنی خیر مناتا ہوا بولا۔ اس کو ڈرتے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور سر پیچھے سیٹ سے لگا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ بہت لاؤبالی تھا، اس میں زندگی جینے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا انسان تھا، اس کے جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی اہم تھا تو وہ سلطان سکندر، اس کے بعد اس کا دوست زویب حسن، پھر کرمداد تھا، اور کوئی نہیں۔
وہ بہت عیاش قسم کا انسان تھا، وہ بس شراب اور شباب کی طاقت میں رہتا تھا۔ وہ اتنا بگڑا بھی صرف سلطان کی بے وجہ ڈھیل کی وجہ سے تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے کچھ زیادہ ہی لاڈ پیار سے پالا تھا اس کو، جس کا یہ نتیجہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ عفان سکندر خود کو دنیا میں مگن رہتا تھا، کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، جبکہ سلطان سکندر ایک لیکن وہ مظلوم کے ساتھ رحم دل، جبکہ ظالم کے ساتھ ڈیول تھا۔ ابو کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اپنی سب سے چھوٹی حیادار بیٹی کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا کہ وہ بے ساختہ نظریں چراتے تھے، کہیں ان کی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ نہیں بیٹے جی، طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے میری، لیکن میری نکمی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ وقت دیکھیے کتنا ہو رہا ہے۔ آپ کی آپ ہی آتی ہوں گی، ان کو اگر پتہ چلے گا تو غصہ کریں گی مجھ پر۔ وہ اور ایک آفت کی پرکالہ کو یاد کرتے ہوئے ٹینشن سے بولے۔ ہم کسی کو غصہ نہیں کرنے دیں گے آپ پر، ابو ہیں آپ ہمارے، آپ پر کوئی غصہ نہیں کرے گا، ہم ہیں نا اپنے ابو کے ساتھ۔ نہیں بیٹے جی، ایسی باتیں نہیں کرتے، مجھے ہنسی آتی ہے آپ پر۔ وہ ایک آنکھ دکھائے گی دونوں اور آپ سہم کر ہمارے پیچھے چھپ جائیں گی۔ ابو، وہ خفگی سے بولی۔ انہوں نے زندگی سے بھرپور کہکا لگایا۔ زالے گھر میں داخل ہوئی تو ان دونوں کی پشت تھی اس کی جانب۔ اس نے اپنے سامنے ان کو ہنستے دیکھا تو ایک دم آنکھیں بھر آئیں، ایک گیلی سانس اندر کھینچی اور دونوں ہاتھوں سے زبردستی اپنی گیلی آنکھیں صاف کی، نمگال رگڑ رگڑ کر خشک کی، جس کے باعث وہ سرخ ہو گئے تھے۔ چہرے پر ایک زبردستی مسکراہٹ لائی اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے جناب؟ وہ اپنے باپ کو پیچھے کی جانب سے گلے لگاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دونوں اس کی موجودگی سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام بجو۔ حیا نے فوراً اس کے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھا، جبکہ اس کے برعکس اس کے باپ نے اپنی نکمی لاڈلی بیٹی کو گھور کر دیکھا۔ ذوالفقار صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی مہا صفیہ، جس کی شادی وہ 5 سال پہلے اپنی بیوی کی زندگی میں کر چکے تھے۔ مہا کا ایک بیٹا بھی ہے، سہان سفیان، جو ابھی محض 4 سال کا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ لگاؤ زالے سے ہے، اس کی زالے ڈالیں گے جس سے وہ بہن سے اٹیچ ہے۔ اس کے بعد زالے ذوالفقار، جو سب سے الگ ہے، بہت پیاری خوبصورت، لیکن محبت میں ٹھکرائی ہوئی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ اپنی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ بہت مضبوط کردار کی مالک، خود ٹوٹ بھی جائے تب بھی یہی ظاہر کرنا ہے کہ وہ بہت مضبوط ہے، اس کو درد نہیں ہوتا۔ وہ خود کے لیے بہت بے رحم اور شفاق ہے، اس کو صرف سامنے والے کی پرواہ ہوتی ہے۔ خود کو تباہ کر لے گی لیکن اف نہیں کرے گی۔ اس کے افیئر کے بارے میں اس کے صرف 2 دوست زونی اور یوسف کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اس کے بعد حیا پری، اپنے نام کی طرح پاکیزہ، حیادار، سب سے معصوم، پیاری اور خوبصورت شرمیلی سی۔ اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ لگاؤ اپنے اللہ کے بعد اپنی اس بہن سے ہے۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بے حد حساس ہے۔ دنیا کا کوئی علم نہیں، میٹرک کے بعد خود سے ایک مدرسہ جوائن کر لیا تھا، جہاں اب وہ علماء کا کورس کر رہی ہے۔ کیا ٹائم ہے یہ گھر آنے کا؟ زالے پر وہ ناراض ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کی جان بستی تھی اپنی اس بیٹی میں، وہ ان کو بہت عزیز تھی۔ تینوں بیٹیوں میں انہیں سب سے زیادہ محبت اپنی اس بیٹی سے تھی انہیں۔ یار جناب، بس وہ تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، وہ اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے بولی۔ آپ جانتے ہیں نا سونی کو، وہ یوسف ہو تو میں کہاں اتنی جلدی آ سکتی ہوں؟ وہ اپنی آنکھیں اور منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ حیا بہت غور سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے باپ نے بھی اس کی آواز میں گھیلاپن محسوس کر لیا تھا۔ زالے بابا کی جان، کیا ہوا میرا بچہ؟ اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ وہ شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولے۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں، انہیں اپنے بچوں کی آواز سے ہی علم ہو جاتا ہے کہ وہ پریشان اور دکھی ہیں، اور ویسے بھی یہ تو ان کی لاڈلی اولاد تھی، کیسے نہ پہچانتے۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کی جانب آنکھیں اٹھائیں اور اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اسے پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، فضول اور بیکار چیز کے لیے میں نہیں روتی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جاگ کیوں رہے؟ اتنی رات تک طبیعت خراب ہو جائے گی نا آپ کی۔ آپ جانتی ہیں کہ جب تک ہم آپ کا چہرہ نہ دیکھ لیں ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت الگ لڑکی تھی، اس میں حسد جلن جیسی کوئی چیز نہیں تھی، وہ سب کی خوشی میں خوش ہونے والی لڑکی تھی۔ زالے کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، جس کی نمی وہ اپنے اندر کہیں اتار رہی تھی۔ زالے نے اپنی آنکھیں گھما کر حیا پر مرکوز کر دیں اور جانا ماں میرا بھالو بچہ، اور جیجو ابھی تک نہیں آئے؟ وہ حیا کی جانب دیکھتے ہوئے بات ہی گھما گئی۔ بس جو مجھے جانا نہ کہا کرے، مجھے عجیب سا لگتا ہے، وہ لال ہوتے ہوئے بولی۔ دونوں باپ بیٹی کی نظر اس پر پڑی جو سرخ ہو رہی تھی۔ دونوں نے مل کر ایک ساتھ کہہ لگایا۔ وہ کچھ پل میں اتنے خوبصورت اور پیاری فیملی کے ساتھ ہوئے اپنے ساتھ دکھ کو بھول چکی تھی۔ یار جناب، مجھے لگتا ہے یہ اسپتال میں چینج ہو گئی ہوگی، ورنہ
میں اتنی بڑی اور ہم تو پیارے ایسے نہیں، اس کو ذرا سا پیار سے جانا کیا بول دو یہ سرخی ہو جاتی ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں میں بچپن سے اس کو بولتی آ رہی ہوں، پھر بھی میڈم کو عادت نہیں پڑی۔ ذوالفقار صاحب کچھ بولتے کہ ایک ننا بچہ دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور اس کی چیخوں پکار سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ زالے ڈارلنگ، نانو جانا، میں آ گیا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا زالے کی گود میں چڑھا۔ سب کے چہرے اس کو دیکھ کر ایک ساتھ کھلے تھے، جبکہ زالے تقریباً چیختی ہوئی اس کو سینے میں بھیج گئی تھی۔ یہ کوئی 4 سال کا گول مٹول بچہ تھا جو بنا تتلائے ہوئے صفائی سے بول رہا تھا، میرا بھالو بچہ، زالے کی جان، میری زندگی۔ وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولی۔ حیا نے بھی فوراً اس کے گال پر اپنے لب رکھے، جبکہ ذوالفقار صاحب گیٹ کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں سے ان کی بیٹی اور داماد مسکرا کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ ماں ذوالفقار صاحب کے ساتھ بھاگتی ہوئی گلے لگی۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ ماں ان کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ متناسب قد، متناسب جسم، کالی گہری آنکھیں، دودیا رنگ جس میں سرخ پن شامل تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھی اپنی بہنوں کی ہی طرح۔ جبکہ حیا نے سفیان ماہ کے شوہر کو آتا دیکھ کر فوراً نقاب لگائی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتی تھی، کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ بہت پیاری اور خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ زالے سب کو بھول کر بس زوہان میں ہی لگ گئی تھی۔ وہ اس کو اپنی ٹرپ کی باتیں بتا رہا تھا، اس کو وہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ وہاں سے مل کر وہ سفیان کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کو گلے لگایا۔ سفیان خان بہت پیار کرنے والا شخص، اونچا لمبا کثرتی جسم، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، سانولا رنگ، چھوٹی آنکھیں، دکھنے میں وہ کوئی بھجیا مرد تھا۔ ماں حیا کی جانب مڑی۔ کیسی ہو میری جان؟ اس کے گلے لگتے ہوئے پیار سے بولی، اس کے گال پر ایک کس کیا جسے وہ ایسے ہی کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ ذوالفقار صاحب سے مل کر سفیان نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ اپنائیت سے بولے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسا رہا آپ دونوں کا ٹرپ؟ مزہ آیا؟ وہ دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بہت مزہ آیا یار۔ حیا گڑیا تم بتاؤ، تم دونوں بھی چلتے تو بہت مزہ آتا۔ ماں اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے یہ دوسری آفت کہاں ہے؟ اس کو ایک دم زالے کا خیال آیا۔ سب کی نظریں ایک دم زوہان سے باتیں کرتی زالے پر پڑی۔ وہ سب کو بھول کر اپنی بھانجی میں ایسی مگن ہوئی تھی کہ اس کو اپنی بہن تک کا خیال نہیں آیا تھا۔ بہت بری بات ہے، درمیان میں کچھ بھی ہو یہاں بھی دیکھ لو، تمہارے جیجو بھی کھڑے ہیں، ماں روٹے اور خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ زالے نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور عجیب منہ بنا کر واپس زوال کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور میرے بھالو بچی نے وہ والی سلائڈ کی تھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ بالکل نظر انداز کر گئی تھی اس کو۔ زالے میں بھی ہوں، مجھے بھی ملنا ہے، ماں چیختے ہوئے بولی۔ جانا ان دونوں سے بول دے مجھے نہیں ملنا، ان دونوں کو میرا خیال نہیں، اکیلے اکیلے چلے گئے بے شرم کہیں کے۔ زالے میں کہاں تھا، تم کو چلو ساتھ، لیکن تم نے منع کیا تھا۔ سفیان بھی دو بدود بولا۔ جیجو میں نے کب منع کیا تھا؟ میں نے کہا تھا کچھ دن رک جاؤ اور ساتھ چلیں گے، لیکن بھائی آپ تو گھوڑے پر سوار تھے، روکے ہی نہیں، یہ جا وہ جا، سب سمجھ آ رہا ہے مجھے۔ ماں نے پیچھے سے اس کے گدے پر تھپڑ مار کر زبردستی اس کے گلے لگی۔ اتنا یاد کیا تھا میں نے تم دونوں کو، وہ اس کے گلے میں جھولتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، مر جاؤں گی میں، چھوڑو مجھ کو۔ گھر میں ایک دم چہل پہل ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں موجود سارے نفس نے ایک ساتھ کہہ کہا لگایا تھا۔ سکندر مینشن اس وقت اندھیرے کا بسیرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلطان سکندر باہر ہے یا پھر وہ سو گیا ہے۔ مینشن کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر کرمداد کی جان میں جان آئی تھی اور وہ اپنے کندھے پر جھک کے وجود کو مینشن کے اندر لے کر بڑھا، جو بالکل اپنا سارا وزن غریب کرمداد پر چھوڑ چکا تھا۔ لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کے سامنے ہی سلطان سکندر نیلی آنکھوں والا شہزاد اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ صوفے پر براجمان تھا۔ وہ ان کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سامنے اس کا بیٹا دیکھ کر کرمداد کی گلٹی ابھر کر معدم ہوئی، جبکہ اس نے عفان کو بھی ساتھ میں جھنجھوڑا۔ عفان بابا، سامنے ہی موت ہے، آنکھیں کھولیں، وہ قدرے گھبرا کر بولا۔ عفان نے زبردستی آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے ہی اس کو پایا، جو اپنی نیلی آنکھوں سے اس کو گھورنے میں مصروف تھا۔ اس کو سامنے دیکھتے ہی وہ فوراً سیدھا ہوا، لیکن شراب اتنی مقدار میں پی لی گئی تھی تبھی تو وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو پایا۔ ایک طرف گرنے لگا، لیکن بر وقت اپنے قدم زمین پر جمائے اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا، جو نیند کی کمی کے باعث رخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے دونوں کو انگلی کے اشارے سے قریب آنے کے لیے کہا۔ کرمداد نے ایک نگاہ عفان پر ڈالی، جبکہ عفان خود گھبرا گیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ عفان گرتا، لیکن وہ اپنے قدم جما کر چلنے لگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے سلطان کو کسی صورت پتہ نہ چلے کہ اس نے شراب پی ہے، لیکن وہ سلطان سکندر تھا، اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والا۔ وہ ایک معمولی شرابی کو نہیں پہچان پاتا۔ وہ اس سے قدرے دور کھڑا ہوا۔ سلطان نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر کرمداد کی جانب دیکھا اور گریزدار آواز میں پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ سلطان بھائی، اس نے ایک نظر عفان کو دیکھا، جو نیند اور شراب کے بعد ابھی بھی جھوم رہا تھا۔ کیا پوچھا ہے میں نے تم سے؟ وہ کرنے کا کیا؟ صحیح بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟
کہاں سے اس شرابی کو لے کر آ رہے ہو؟ وہ دانت پیس کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ سکندر بھائی کلب سے وہ دھیمی آواز میں آنکھیں نیچے کر کے بولا۔ اتنے خونخوار نگاہوں سے دونوں کو گھورا اور کھڑا ہو کر کرمداد تو قدم پیچھے ہوا، جبکہ عفان ابھی تک آنکھیں کھولنے میں ہی بےحد مصروف تھا، لیکن سلطان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ نے اس کو دنیا میں لا پٹکا تھا۔ ہوش ایک سیکنڈ میں آیا تھا۔ تھپڑ اتنی شدت سے مارا تھا کہ عفان لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور صرف گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نشہ ہوتا ہے یا یہ ایک اور کھائے گا؟ کیا بولا تھا میں نے تجھے؟ اب نہ دیکھوں میں تمہیں شراب پیتے ہوئے، سمجھ نہیں آتا تم کو مار کھانے میں یا میرے ہاتھ سے مزہ آتا ہے؟ وہ حلق کے بھر چیخ رہا تھا۔ عفان نے بے شرموں کی طرح دانت دکھائے اور گردن عذابت میں ہلائی۔ سلطان کا خون تک کھول گیا تھا اس کی اتنی بے شرمی اور حرامی پر۔ وہ آگے بڑھا اور دوسرے گال پر بھی اسی قوت سے بلکہ اس سے دگنی قوت میں دوسرا تھپڑ رسید کیا۔ اب اترا تیرا نشہ یا ایک اور مار کھا کے اتاروں؟ عفان نے دونوں ہاتھ گال پر رکھے۔ میں پی کے نہیں آیا ہوں برو، تم کیوں مار رہے ہو؟ دیکھو میں آج میں جہاز بھی نہیں اڑا رہا ہوں۔ سلطان نے گہری سانس لی، اس کی سمجھ سے باہر تھا اور خود کو پرسکون کرنے لگا، جبکہ اس میں عفان صوفے پر گیر ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر آڑے ترچھے صوفے پر لیٹے عفان پر ڈالی اور بے ساختہ نظر اس کے ہاتھ پر گئی جو ریڈ ہو رہا تھا۔ یہ لال کیوں ہو رہا ہے داد؟ اس کے قریب 2 دانوں ہو بیٹھ کر ہاتھ چیک کرتے ہوئے بولا۔ چہرہ یکدم پر پریشانی آئی تھی۔ سلطان بھائی وہ کلب میں ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی تھی، اس کی ناک پر مکہ مارا تھا، شاید ان کے بھی لگ گئی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم کہاں مر گئے تھے؟ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ ایک بار پھر حلق کے بھر چیخا۔ بگ بگ کیوں اتنا شور کرتے ہو ڈیئر؟ سونے دو، نیند آ رہی ہے۔ سلطان کھڑا ہوا۔ عفان اٹھو، روم میں جا کر آرام کرو، تمہاری تو میں صبح خبر لیتا ہوں بیٹا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ لیکن جانو کو تو آپ نے ڈانٹ دیا ہے۔ کرمداد جانو مجھے اب ہیلپ نہیں کرے گا اوپر جانے میں۔ اوئے بڑا ہے وہ، تم سے 1000 بار سمجھائے بھائی بولا کرو اس کو، سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ آنکھیں نکالتا ہوا بولا۔ ان نیلی آنکھوں سے میری جانوں کو ڈرایا کرو، مجھے نہیں بگ بی، تو انسان نہیں بنے گا۔ وہ اس کو مارنے کے قریب جاتا کہ وہ گھبرا کر اٹھا۔ سوری سوری ڈارلنگ، مسٹیک ہو گیا، اور جانو پلیز ہیلپ می۔ وہ کرمداد کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی بالکل ہوش میں نہیں تھا، اس سے اس وقت بات کرنا بیکار تھا، اس لیے سلطان نے اس کو آرام کرنے کے لیے بھیجا اور خود واپس اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کے ہاتھ میں ایک فون تھا جس پر وہ کوئی میسج ریڈ کر رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کرمداد اس کو اوپر چھوڑ کر نیچے آیا۔ سلطان بھائی اب کیا کرنا ہے؟ داد بس اب نکلنا ہے۔ خبر پکی ہے، یہ وہی ہے جس نے اس دن لڑکیاں اغوا کر کے دوسرے ملک بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی گاڑی نکالو، آج اس کو اس دنیا سے نکال کر آتے ہیں۔ وہ بول کر اٹھا اور ایک شانہ چال چلتا ہوا مینشن سے باہر نکلا۔ درمیانی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کب سے منا رہی ہوں، اب مان بھی جاؤ۔ تم تو ایسے نخرے کر رہی ہو جیسے میری محبوبہ ہو اور میں اس کو مناؤں۔ ماں کافی دیر سے اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، جب یہ نہ مانی تو جھنجھلا کر بولی، میں کیوں کروں تم لوگوں سے باتیں اور کیوں مانوں؟ اور ایک بات بتانا ذرا، تم لوگوں سے مجھے بات کر کے کیا کرنا ہے؟ ظالم سراسا منہ بنا کر بولی۔ یہ سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہوتے، جبکہ ماں اور سفیان اس کو منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور اس کی ایک ہی بات تھی کہ وہ کیوں مانے۔ یار ظالم، اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم تو تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم نے تو تمہیں کہا بھی تھا چلو، لیکن تمہاری ہی نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے اور تم نے ہی انکار کر دیا تھا، اور اب اس طریقے سے کر رہی ہو۔ ماں اس کی طرف دیکھ کر عاجزی سے بولی۔ وہ تو ہر انسان اخلاقاً منع ہی کرتا ہے، وہ تو بہنوں کو سوچنا چاہیے نا کہ میری درمیانی بہن کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن نہیں، انہیں کو تو بس مزے کرنے تھے، وہ بھی اکیلے مزے کر لی، تو اب کیا لینا مجھ سے؟ اور ہاں پلیز میرے منہ مت لگو، اپنا کھانا کھاؤ اور اپنے میاں کو لو اور اپنے گھر جاؤ۔ اور ہاں، آج میرا بھالو بھانجا میرے پاس ہی رہے گا، اتنے دن ہو گئے ہم دونوں نے باتیں بھی نہیں کی اور مزے بھی نہیں کیے۔ ان سب میں حیا ذوالفقار صاحب کھانے کی میز سجا رہے تھے۔ ماں نے سفیان کی طرف دیکھا تو اس نے اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور خود اس کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو چھوٹی، اب تم ہمیں ایک بات بتاؤ، انہوں نے تہمت باندھی۔ پلیز ذوالفقار صاحب کے داماد، مجھ سے تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تینوں کے بے وقت منہ کھلے۔ ظالے کی نظر زوان پر پڑی تو اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کیا۔ بھالو بچہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی ظالے ڈارلنگ اپنے بچے سے بالکل ناراض نہیں ہے، بس آپ کے ممی پپا سے ہیں، آپ تو خالہ کی جان ہیں۔ اپنے بچے سے بالکل ناراض نہیں ہے، بس آپ کے ممی پپا سے ہیں، آپ تو خالہ کی جان ہیں۔ اس کی بات سن کر زوان فوراً بولا، ظالے ڈارلنگ کر دینا مما بابا کو معاف۔ وہ لوگ کسی بنگلے کے سامنے کھڑے تھے، سارے کافی روبوٹ کی طرح گارڈ کھڑے تھے۔ سلطان نے ایک چہرے کو بلیک مارک سے کور کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی کرمداد بھی تھا جو گاڑی کے پاس موجود تھا۔ سلطان نے اشارہ کیا اور وہ لوگ اندر کی طرف بڑھے۔ یہ لوگ کافی چیزوں سے خود کو کور کر کے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ لوگ بالکل بیک سائڈ پر آ گئے تھے جہاں صرف ایک گارڈ موجود تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پیچھے کی طرف دیوار پھلانگی۔ اس کے پھلانگنے سے خاموش فضا میں آواز پیدا ہوئی تھی اور گارڈ ایک دم چوکنا ہوا تھا، لیکن وہ کوئی ایکشن لیتا اس سے پہلے کرمداد کے پیچھے سے وار کرنے سے وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ اس گارڈ کی جگہ کھڑا ہو کر باہر کی گاڑی
करने लगा, बाहर निगरानी करने लगा और अंदर सुल्तान अपने शिकार की जानिब बढ़ा था। कॉरिडोर से गुजरकर अपने मतलूबा कमरे के पास रुका, दरवाज़ा खोला। सामने कोई उधर उम्र शख्स नींद की वादी में गाफिल था, लेकिन इसको आज कहाँ अंदाजा था कि ये नींद इसकी आखिरी नींद है। नीली आंखों में भुलाकर सर्दपन था। वो अपने मजबूत कद उठाता, उसके करीब पहुंचा, 5 सेकंड कमरे का जायजा लिया और पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर फेंका। सोए वजूद में जशन हुई और आंख खोलकर सामने देखा। किसी अजनबी को सामने देखकर वो शख्स डरा था और गड़बड़ाकर वो कांप गया था उसको अपने रूम में देखकर। कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आवाज बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी शायद किसी को फोन करने की कोशिश करने लगा था, जिसको सुल्तान की जानदार लात ने नाकाम बना दिया था। लात उसके हाथ पर मारी गई थी, जिससे एक दर्द की टीस पूरे बाजू में महसूस हुई थी। वो शख्स उठकर बाहर भागने लगा। वो बेड से उठकर भागता, उससे पहले सुल्तान ने उसका मुंह दबोचा और घुमाकर लात उसके पेट पर मारी। बेदर्दी से मुक्के से उसके मुंह पर रसीद किए। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? वो इंसान अधमरा होता हुआ बोला। बात उसको समझ नहीं आ रही थी। तभी इतनी मार धाड़ के बावजूद कोई बाहर अंदर से क्यों नहीं आ रहा था? तेरी मौत सुल्तान। सुल्तान ने इतना कहा और जेब से पिस्टल निकाली। इस शख्स के हवा सब सही काम करने छूटे। उस शख्स के हवा सब काम करने का सही से छोड़े थे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे यूं मार रहे हो? मैं तो जानता भी नहीं हूँ तुम्हें। डेविल को जानते हो? वो सर्द आवाज में बोला। सामने मुझे शख्स का थोड़ा बहुत इत्मीनान भी अब खत्म हो गया था। उसने दिल में कलमा भी पढ़ लिया था ये नाम सुनकर। तुम्हारे चेहरे के तराव चढ़ाव से लग रहा है तुम जानते हो मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी मौत तुमने बेगुनाह लोगों के साथ बहुत गलत किया है। तुमने मासूम लड़कियों की जिंदगी उजाड़ी है। तुमको सिवाय मौत के आज कुछ नहीं मिलेगा। उसने गन तानी थी। वो शख्स उसके सामने गिड़गिड़ाया था। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो उसको लालच देते हुए बोला। इसकी बात सुनकर सुल्तान के होंठ मुस्कुराहट में ढले, लेकिन आंखों में वही सर्दपन था जो सामने वाले का सुकून गारत कर गया था और ट्रिगर पर जोर दिया। उस शख्स के लाख सर इनकार में लाने के बावजूद एक सन्नाती हुई गोली उसके दिल के आर पार हुई थी और कमरे में सिर्फ एक वजूद सांस ले रहा था। वो जिस खामोशी से घर में दाखिल हुआ था, इसी खामोशी से वो निकलता चला गया था और पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं की थी। रात को सबके मनाने के बाद दाले ने सबसे राजी हो गई थी। माँ को सबने बहुत रोका था, लेकिन वो अपने शौहर और बेटे के साथ घर वापस चली गई थी। अभी नाश्ते की मेज पर जुल्फ़िकार साहब और उनकी दोनों बेटियां नाश्ता करने में मशगूल थीं। हया को मदरसे जाना था, जबकि जाले अपने बाप को उनके पास छोड़कर अपने स्कूल जाने का इरादा रखती थी। वो एक पेशे के एतबार से टीचर थी, लेकिन आज वो बिल्कुल गुमसुम होकर नाश्ता कर रही थी। जुल्फ़िकार साहब और हया उसकी खामोशी को बहुत महसूस कर रहे थे। दोनों से ही उसकी चुप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जुल्फ़िकार साहब ने अपना गला खंगारा। जाले जान, आप इतना खामोश क्यों हो? उसकी सूरी आंखों में देखते हुए बोले। उसने एक नजर अपने बाप को देखा और सर इनकार में हिलाया। नहीं जनाब, हम तो खामोश नहीं हैं, बस रात नींद पूरी नहीं हुई इसलिए तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो रही है, इसलिए थोड़ा खामोश हूँ। आप परेशान नहीं हो जनाब, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो मुस्कुराई थी अपने बाप की तरफ देखकर, लेकिन आंखें जो बिल्कुल खाली थी, जैसे वीरान हो सब उजड़ गया हो। लेकिन बच्चों वो ठीक बोल रहे हैं, हमें भी फील हो रहा है आप परेशान है, कोई चीज़ आपको तंग कर रही है। बताएं तो सही, हम आपके लिए दुआ ही कर देंगे। वो अपनी छोटी बहन की बात पर मुस्कुराई थी। हम ठीक है हया, हमें क्या होना है, बस थोड़ा परेशान है खुद की उलझनों से, बाकी सब नॉर्मल है। आप दोनों परेशान ना हो। लेकिन दोनों ही उसके जवाब से मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, अगर आप दोनों का नाश्ता हो गया हो तो मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, आप लोग आ जाएं। वो बोलकर जल्दी से वहाँ से निकली थी। आंखों में नमी जमा होने लगी थी उनके सवालों पर। उसने पहले हया को उतारा था, उसका मदरसा आ गया था। अब गाड़ी में सिर्फ जुल्फ़िकार साहब और वही बचे थे। गाड़ी में आज तवक्कुल के खिलाफ खामोशी थी, जो जुल्फ़िकार साहब की जान लेने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी को देखा जो खामोशी से गाड़ी चला रही थी। उनको उसकी चुप मार रही थी अंदर से। उन्होंने गहरी सांस ली और उसको मुखातिब किया। हमें आपसे कुछ बोलना है, जुल्फ़िकार साहब संजीदगी से बोले। उसने एक नज़र उनको देखा और मुतमईन अंदाज में बोली, जी जनाब आप बोली, हम हमतन गोश हैं। आपको हम आज के बारे में कुछ बताते हैं, आप हमारे लिए क्या अहमियत रखती हैं। वो मुस्कुराई थी उनकी बात सुनकर। हम जानते हैं जनाब कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक नज़र उनके चेहरे को देखकर कहा, लेकिन वो थोड़ी सीधी हुई थी। उनके चेहरे पर मौजूद मज़लात देखकर वो उसको बहुत गमगीन, थोड़ा संजीदा, परेशान लगे थे। आप जानती हैं साली, जब आप पैदा होने वाली थी तब हम कितना खुश थे, इतना क्या हम आपको बयान नहीं कर सकते, और पता है हम इतना खुश क्यों थे? दाले उनका जवाब जानती थी, इसलिए आंखों में नमी आई थी, स्टीयरिंग में पकड़ मजबूत हुई थी। हमें लगा था माँ के बाद हमारा बेटा पैदा होगा। साले की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा था, लेकिन फिर मैं पैदा हो गई। वो मुस्कुराकर अपना आंसू साफ करके बोली। लेकिन जुल्फ़िकार साहब मुस्कुरा भी नहीं पाए थे। आप जानती हैं जाले, जब आप पैदा हुई थी आपकी वालदा आपको गोद में नहीं ले रही थी। हम सब जानते हैं जनाब, आप प्लीज़ ये बातें मत करें। वो किसी दुख के ज़ेर असर बोली थी, लेकिन वो खामोश नहीं होते। इनको आपसे इतनी नफरत हो रही थी तभी के
آپ جانتی بھی نہیں ہیں وہ آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، وہ آپ کو گود میں نہیں لے رہی تھیں اور آپ کی وجہ سے وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ اس ٹائم ظالے ذوالفقار ملک سے کوئی پوچھتا اس کا دل کیسا ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا۔ وہ ضبط کی گہری منزل پر تھی اور آپ کو پتہ ہے ہمیں اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی خاطر میری محبوبہ بیوی رو رہی ہے، بلک رہی ہے۔ ہمیں آج بھی وہ پل یاد ہے جب آپ کی ماں نے ہم سے کہا تھا اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کہیں دور پھینک آئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی آپ ان کے گھر میں پرورش کریں اور ہم اتنا پاگل ہو گئے تھے کہ ہم نے وہی کیا۔ اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا، دل پھٹنے کے قریب تھا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد دیکھ سکتے تھے اس نے بچپن سے ہی جیسا برداشت کیا تھا۔ پھر ہم آپ کو ایک پارک کے بینچ پر چھوڑ کر 10 قدم چلے تھے۔ ان کی آواز نم ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نالے پھر اندر سے ایک آواز نے ہمارے قدم زنجیر کر دیے تھے، اور جانتی ہیں وہ آواز کیا تھی؟ سالے ذوالفقار ملک سانس لینے میں کو پریشان ہو رہی تھی، اس کا سانس نہیں آ رہا تھا، اس نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی تھی اور چہرہ موڑ لیا تھا۔ وہ آواز تھی آپ کی۔ جانتی ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے آپ نے ہمیں پکارا ہو، بابا پکارا۔ آپ نے کہا جیسے کہ اس میں میرا کیا قصور، میری کیا غلطی جو میرے لیے یہ سزا۔ ہمارا دل مٹھی میں آیا تھا، ہم تڑپ گئے تھے۔ اس آواز پر ہم نے پلٹ کر دیکھا تو آپ بلک کر رو رہی تھیں۔ شاید آپ کو بھوک لگی تھی یا آپ یتیم ہونے کے خوف سے بلکی تھی۔ ہم بھاگے تھے، جتنا تیز ہم بھاگ سکتے تھے ہم بھاگے تھے اور آپ کو اپنے سینے میں بیچا تھا۔ ظالے آپ نہیں جانتی ہم اس وقت کیسا فیل کر رہے تھے، اور آپ جانتی ہیں اس کے بعد ہمیں آپ سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ہم اپنی بیوی کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے۔ آپ ہمارے لیے اول تھیں، بہت زیادہ ہمارے دل کے قریب آپ تھیں۔ آپ کی ماما ہر وقت آپ کو برا بھلا کہنا، آپ سے دوری رکھنا، ہم جانتے تھے آپ بہت درد تکلیف محسوس کرتی تھیں اور آپ اندھیرے میں چھپ کر روتی ہیں ان کے اس عمل سے، لیکن ہم خاموش رہتے تھے اور ان کو ہم تنہائی میں سمجھاتے تھے۔ لیکن جب وہ جا رہی تھیں تبھی اس دنیا سے تو ان کے پاس آپ تھیں، اور میں نے ان کے آخری الفاظ سنے تھے جو انہوں نے آپ سے کہے تھے کہ ان کی بیٹیوں کا خیال رکھنا، ان کو تم پر بہت بھروسہ ہے، ان کے شوہر کا خیال رکھنا، ان کو تم پر بھروسہ ہے۔ آپ جانتی ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی ان کے لفظوں سے، ان کو ایک بار بھی آپ کا خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن ظالے آپ کے بابا، آپ کے جناب آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال ہمیں ہر پر رہتا ہے، آپ کی فکر ہمیں ہر وقت ستاتی ہے۔ آپ ہماری جگر، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، آپ ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے جیسے رگوں میں دوڑتے خون، جیسے سانس لینے کے لیے آکسیجن، جینے کے لیے کھانا خوراک، آپ ہمیں اتنی ضروری ہیں۔ ظالے ذوالفقار ملک آپ ہمارے لیے سب سے اول ہیں، مہا حیا زوان صفوان، آپ ان سب سے پہلے ہمارے لیے۔ ایک دفعہ آپ اپنی پریشانی شیئر کر کے تو دیکھیے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں آپ کے لیے، تو ہم نے گھٹ گھٹ کر جی لیا ہے۔ ایک دفعہ بتائیے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اس نے گیلی سانس اندر کو لی، چہرے سے آنسو صاف کیے اور چہرہ ان کی طرف گھمایا، ساتھ ان کے ہاتھ بھی تھامے۔ اس کو اتنا سکون ملا تھا کہ ساری پریشانی، سارے دکھ تکلیف پر محسوس ہوتا تھا ان کے الفاظوں سے جیسے ٹھنڈی فوار پڑ رہی تھی۔ آپ کی جو باتیں تھیں نا جناب، ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ بچپن سے ناانصافی ہوتی آئی ہے، لیکن ہم خوش ہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ ہماری زندگی ہیں، ہماری جینے کی وجہ۔ کوئی ہمیں پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جناب آپ ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، اور ابھی ہم کچھ الجھن میں ہیں۔ جیسے ہی وہ سلجھتی ہے سب سے پہلے ہم آپ سے اس چیز کا ذکر کریں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمارے لیے بہت خاص ہیں۔ جانا کا خیال ہم ہر حال میں رکھیں گے، ماں کی ہر پریشانی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آپ کی طبیعت ہم کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہماری ماں نے ہم سے بچپن سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن یہ مانگا ہے تو اس کا دینا ہم اپنی جان پر کھیل کر رکھیں گے۔ وہ خاموش ہوئی تو ایسا لگا جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا ہو۔ ذوالفقار صاحب کے آنسو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ لاڈ صاحب اٹھیے، یا ابھی تک آرام کیا جا رہا ہے؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ داد ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ نہیں سلطان بھائی، عفان بابا ابھی تک نہیں جاگے، اس نے کھانا کھاتے ہوئے رسانیہ سے بتایا۔ تم نے جگانے کی کوشش نہیں کی؟ سلطان نے اپنا چمچہ چھوڑا تھا۔ آپ جانتے ہیں سلطان بھائی وہ نیند کے کتنے پکے ہیں، اگر کوئی ان کو اٹھائے تو سامنے والے بندے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم پر ہاتھ اٹھا دیا تو سارا دن پریشان گھوم دیں گے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے جواب دے رہا تھا۔ اس کی تو میں بتاتا ہوں، اس کو رات کو یہ شراب پی کر گھر آیا تھا، اس شرابی کا دماغ تو آج میں ٹھیک کر کے ہی رہوں گا۔ وہ غصے میں پلیٹ آگے کر کے اٹھا، وہ پلٹا، اس سے پہلے عفان ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ پھٹی ہوئی جینس، بلیک شرٹ، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ بالکل سلطان کی ایک کاپی تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے باپ جیسی بھوری تھیں، لیکن وہ مزاجن ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ ہائے بگ بی، ہائے دادا جانو، وہ چھیڑتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا تو بالکل لاؤبالی تھا، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ رات کو شراب اور شباب، دن کو نیند، بس اور نیند۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے بیٹھنے کی؟ سلطان کی سرد آواز پر اس کا سیب کی طرف بڑھتا ہاتھ تھاما تھا۔
اور اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر ان کی جانب دیکھا جو اس کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی غلطی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کی جانب دیکھا جو غصے سے گھورنے میں مصروف تھا۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ کس نے اجازت دی تمہیں بیٹھنے کی اور کتنی دفعہ سمجھایا ہے؟ دانت بڑا ہے تم سے بھائی کہا کرو۔ اور یہ کیا مجھے تم بگ بی لگا کر رکھتے ہو؟ آئندہ نہ سنوں میں تمہارے منہ سے یہ لفظ۔ وہ ابھی بھی کرسی پر بیٹھا اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ عفان سکندر کھڑے ہوئے۔ وہ دھاڑا تو گھبرا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت ہے تم نے پھر کل شراب پی تھی؟ پکے شرابی بننا چاہ رہے ہو؟ میرا نہ دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے۔ انسان کے بچے نہیں بنو گے تم۔ کتنی دفعہ سمجھایا یہ سب ہمارے اسلام میں حرام ہے، سمجھ نہیں آتا؟ عفان نے عجیب سا منہ بنا کر دانت کی جانب دیکھا جو نہایت سنجیدگی سے کھانا کھا رہا تھا۔ پھر سلطان کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یار میں کون سا روز روز پیتا ہوں بگ بی؟ سلطان نے آنکھیں دکھائی تو فوراً اپنا جملہ ٹھیک کیا، مطلب بھیا کبھی کبھی تو چلتا ہے یار، جسٹ چل، آپ بھی کبھی ٹرائی کریں تو انسان نہیں بنے گا نا؟ سلطان دانت پیس کر بولا۔ یار بگ بی میں انسان ہی تو ہوں، اور بے شرموں کی طرح دانتوں کی نمائش کروائی۔ وہ اور سدھر جائے یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ سلطان نے جب سے مٹھیاں بیچی تو ابھی اسی وقت میرے ساتھ آفس جائے گا ہر حال میں، ورنہ تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تمہارے سارے اکاؤنٹ میں فریزر کروا دوں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی، پھر تمہیں سمجھ جائے گا۔ اگر سکون چاہتے ہو تو زندگی میں انسانوں کی طرح میرے ساتھ آفس چلو، ورنہ مرضی ہے تمہاری عزت کی زندگی گزارنی ہے، پھر در در کی ٹھوکریں کھانی ہے۔ جو تمہیں ٹھیک لگے وہ کر لو، تمہارے سامنے دو ہی آپشن ہے۔ وہ بھی اس کا بھائی تھا، اچھے سے جانتا تھا وہ سب برداشت کر سکتا ہے، ایک اس سے دوری، دوسرا پیسے سے دوری، وہ کسی صورت نہیں برداشت کر سکتا۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ بالکل بچوں کی طرح منہ لٹکا کر بولا۔ اسکول نہیں بھیج رہا ہوں، اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور تمہیں ہر حال میں چلنا پڑے گا، نہ میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں اور سر منہ بنایا اور اوکے بول کر کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ اس کو راضی دیکھ کر اس نے بھی سکا سانس لیا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ مدرسے میں داخل ہوئی اور اپنی کلاس کی جانب بڑھی۔ بلیک برقع، بلیک ہی حجاب، ہاتھوں میں کالے دستانے، پاؤں میں موزے، اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کو اس نے کور نہ کیا، بس اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی، کالی گہری آنکھیں۔ وہ ڈائریکٹ اپنی کلاس میں گئی تھی جہاں اس کے جیسی کافی لڑکیاں بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ یہ بھی ان میں ہی اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی ظالے کے خاموش رویے سے۔ وہ ناشتے کی میز کو جنگ کا میدان بنا کر اٹھنے والی آج ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ تبھی تو اس کو بہت فکر ہو رہی تھی اپنی اس بہن کی۔ آج اس نے ایک دفعہ بھی اس کو جانا نہیں کہا تھا، یہ بات اس کے دل میں بہت زیادہ چبھ رہی تھی۔ وہ اسی قسم میں الجھی تھی کہ اس کو ایک لڑکی نے مخاطب کیا۔ حیا پری آج آپ کافی لیٹ ہو گئیں، ایک لڑکی نے اس کو پکارا جو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی ہاں میں پوچھ رہی ہوں حیا پری آج آپ کافی لیٹ ہو گئیں۔ باجی بھی پوچھ رہی تھی، تبھی ان کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ نہیں آئی آج۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی اور مسکراتے ہوئے لہجے میں ہی جواب دیا تھا۔ جی نہیں، میں ان کی فیوریٹ نہیں ہوں، بلکہ ہم سب ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب سے بے انتہا پیار کرتی ہیں۔ یہ تو آپ کا ماننا ہے، جبکہ ان کا ماننا تو کچھ اور ہے حیا۔ یہ آپ کی خام خیالی، ایسا کچھ نہیں ہے، استاد ہیں وہ ہماری، ہم سب سے ایک جیسا پیار کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے ہی ایسا لگتا ہو، باقی ان کے خیالات کچھ اور ہوں۔ بے شک ہم ان کے دماغ میں تو نہیں جھانک سکتے ہیں، کچھ تو چلتا ہی ہوگا ان کے دماغ میں بھی۔ آپ کو ایک بات کہوں حیا پری؟ جی ضرور کہیے۔ آپ پر یہ حجاب بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کی اس بات سے اس پر دل سے مسکرائی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ پر بھی آپ کا یہ حجاب بہت اچھا لگتا ہے، اور جانتی ہیں کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ آپ کا حجاب آپ پر اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ ایک عورت ہیں، اور ایک عورت کی شان اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ حیا کا لباس پہنتی ہے، اور اگر اسے یہ چھین جائے تو اس کی باقی خوبیوں کا مجموعہ اس کا نعم البدل نہیں ہوگا۔ ذوالفقار صاحب کو ان کی جاب پر چھوڑ کر وہ اپنے اسکول آئی تھی، لیکن وہاں اس کا دل بالکل بھی کام نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ہاف ڈے لے کر پارک میں بیٹھی تھی، اپنے دوستوں کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی زونی اور یوسف، اس کے سب سے اچھے دوست، اس کے سب سے قابل اور دل کے قریب دوست، جو اس کے ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جب وہ اپنی ماں سے دکھی ہوتی تھی ان کے پاس ہی آتی تھی۔ آج بھی ذوالفقار صاحب کی باتیں اس کے دل کو لگی تھیں، اور ویسے ہی وہ سارم کو لے کر اس قدر پریشان تھی کہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ان کا ساتھ چاہیے تھا۔ 10 منٹ مزید گزرے اور پارک میں وہ دونوں لوگ داخل ہوئے۔ یوسف رضا 23 سال کا نوجوان مرد، ساتھ میں 20 سال کی ایک پیاری حسینہ، زونیہ اور شراز دونوں نے بلیک کلر پہنا ہوا تھا۔ لڑکی بلیک پینٹ اور گھٹنوں تک آتی شرٹ میں تھی، جبکہ لڑکا بھی بلیک پینٹ اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں تھا۔ دونوں نے ہی دور سے اس کو دیکھا جو اپنے آپ میں مگن خوش افق میں تلاش کر رہی تھی۔ تبھی دونوں نے ہی اس کی ایک فون کال پر تقریباً بھاگتے ہوئے پہنچے تھے۔ دونوں ہی اس کو اس کے وہاں سے پہچان گئے تھے۔ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے جو وہ اتنا پریشان ہے۔ وہ دونوں اس کی جانب بڑھے اور خاموشی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ظالے نے دونوں کی موجودگی محسوس کر لی تھی، لیکن انوس خاموش رہی۔ دھونی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی ٹون میں بولی، کس کا گیم بجایا ہے؟ وہ صرف اتنا ہی بولی تھی۔ سالم فراز کا، وہ صفاقیت سے بولی۔
دونوں نے اشمبے سے اس کی جانب دیکھا. دونوں ہی اس نام پر حیران ہوئے تھے. وہ کوئی بھی کام اور نام تصور کر سکتے تھے لیکن یہ نام ان کے ذہن میں دور دور تک نہیں تھا. یوسف پریشان ہوا تھا. اس کی جانب دیکھا جو کافی اداس تھی, آنکھیں پر نم تھیں. کیا ہوا ہے جو سارم کا نام لے رہی ہو؟ اس نے ایک نظر یوسف کو دیکھا اور بیگانے لہجے میں بولی. اس نے بریک اپ کر لیا ہے. آنکھیں بھر گئی تھیں, دل کانپا تھا, ہاتھوں کی ہتھیلی نم ہونے لگی تھی. دونوں یوسف دونوں ایک ساتھ شوق لگا تھا دونوں کو. لیکن کیوں؟ دونوں کے منہ سے یقینی سے آواز نکلی. میں اس کے معیار کی نہیں تھی. سالے کا معیار کیا تھا؟ زونی غصے سے پاگل ہوئی. نہیں جانتی, لیکن اس کا معیار مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی نہیں ہے جو مہینے کا 15,000 کماتی ہے. جس کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے وہ ایک ریسٹورینٹ کا بل ادا کر سکے. وہ دونوں اس کی بات پر مسکرائے تھے. یہ تو اس کی سوچ ہے نا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے. زونی کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی, جبکہ زالے کا چہرہ آج اداسی میں ڈھلا ہوا تھا. لیکن زونی یوسف, میں تو محبت کرتی تھی نا اس سے. اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو مجھ سے محبت نہیں تھی. وہ کیا پیسے سے محبت کرنے والا انسان تھا؟ لیکن میں تو اس کو کچھ اور ہی سمجھی تھی. بس ایک شکوہ تھا, وہ محبت میں ہاری تھی. اتنی جلدی تو سنبھلنے سے رہی. اس نے جو کھویا ہے وہ ہمیشہ پچھتائے گا, میرا یقین ہے. اس بات پر یوسف کی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. کاری گہری آنکھیں جن میں اداسی اور آنسو دکھ رہے تھے. یوسف, محبت اتنی بے مول ہوتی ہے جس میں ہم انسان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اس نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں مانتی ہوں میں نے اس کو 2 مرتبہ چھوڑا, لیکن اب وہ مجھے شدت سے چاہیے تھا. وہ میری محبت ہے, اس نے مجھے چھوڑ دیا جب ہم ایک ہونے کی سوچ رہے تھے. کیا وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا؟ اس کی بات سن کر گہری سنجیدگی سے بولا. ایک بات کہوں, میں مرد ہو کر جو بول رہا ہوں, جب مرد کو علم ہو جاتا ہے نا کہ عورت اس کے کنٹرول میں آ گئی ہے تو وہ اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیتا ہے. وہ نفرت سے سارم کے بارے میں سوچتا ہوا بولا. ویسے گائز, میں کیا بولتی ہوں, اٹھا لیں اس کو اور سیدھا تیرا نکاح کروا دیتے ہیں. زونی ڈارک لہجے میں بولی تھی. یوسف و زالے جلد باز کی بات پر دل کھول کر ہنسے تھے. پاگل ہو گئی ہے کہ کسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہی ہے. یوسف نے اس کا مذاق اڑایا تھا. کیا بھیکی بھیکی باتیں کر رہی ہوں؟ صحیح تو بول رہی ہوں. میرا تو ایک ہی اصول ہے, جو چیز ہمیں نہ ملے اس کو چھین لو. اپنی زندگی کا یہی ایجنڈا ہے, اور اس فنڈے میں ہم زالے کی زندگی خراب کر دیں. مطلب؟ وہ غصے سے بولی. مطلب یہی ہے زونیہ شیراز کہ اگر ہم اس کا نکاح اس سے کروا بھی دیں تو کیا وہ ہماری زالے کو وہی مان, وہی پیار, عزت, محبت دے گا؟ کبھی نہیں. زالے ایک ٹرانس میں بولی تھی. ابھی چھوڑ, کل کا جاتا ہے آج گیا. چلا ہم تینوں بریک اپ پارٹی کرتے ہیں. وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی. سالی ٹھیک کہتی ہے. زالے بھی اسی کی ٹون میں بول کر کھڑی ہوئی. چل یوسف, پارٹی کرتے ہیں, گل چھڑے اڑاتے ہیں. تینوں ہنستے ہوئے اٹھے تھے, لیکن ان تینوں کی ہنسی میں تیسرے والی کی ہنسی میں وہ جان نہیں تھی جو اس کی ہوتی تھی. آج کی اس ہنسی میں درد شامل تھا جو دونوں بخوبی محسوس کر رہے تھے. اس شخص کا قصہ تمام ہوا, کل تک بہت خاص تھا اور آج عام ہوا. وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک قدم آفس میں داخل ہوئے تھے. ان کو آتا دیکھ کر سبھی ایک نصف چھوڑ کر آداب میں کھڑے ہو گئے تھے. سلطان سکندر بلو چیک والا 3 پیس بال جیل سے سیٹ کی اپنی سیر میں چھوڑ دینے والی پرسنالٹی کے ساتھ ایک روپ سے چلتا ہوا میٹنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا. اس کے ساتھ ہی عفان سکندر پھٹی ہوئی جینز, بلیک ٹی شرٹ, ماتھے پر بکھرے اپنے ہولی سے لاپرواہ ببل چباتے ہوئے خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ اپنی لڑکیوں کے دل روک چکا تھا. وہ بلا شبہ ایک وجیہ اور خوبصورت مرد تھا. سب سے زیادہ اس کی آنکھیں اٹریکٹیو تھیں, بھوری اور گہری آنکھیں. سلطان نے بہت کہا تھا کہ 3 پیس پہن لو, لیکن وہ ایک بات مان چکا تھا. اگر دوسری مانتا تو یقیناً اس کی صحت پر اثر پڑنا تھا. وہ دونوں ایک ہی ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوئے. سلطان سکندر سربراہی جبکہ عفان سکندر نے بائیں جانب والی کرسی پر بیٹھا. اس کے بیٹھتے ہی میٹنگ کا آغاز کیا گیا. عفان کرسی پر ٹیک لگائے میٹنگ ہوتے دیکھ رہا تھا, جبکہ سلطان پروفیشنل انداز میں سامنے والی پارٹی سے میں گفتگو تھا. عفان سکندر پارٹی میں موجود ایک شخص کو دیکھ رہا تھا جو ڈیل میں کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا وہ بہت دھیان سے سب کچھ نوٹ کر رہا تھا. سامنے بیٹھے سر فراز یزدانی نے ایک بار پھر سلطان کی بات سے نفی کی. نہیں مسٹر سکندر, ہم ایسے کیسے اتنی بڑی ڈیل آپ کے ساتھ فائنل کر لیں؟ آپ کے پاس تو اچھا اسٹاف بھی نہیں لگ رہا ہے مجھے. میں کس بنیاد پر آپ کو یہ کانٹریکٹ دے دوں؟ سلطان کے چہرے پر ناگواری آئی, جبکہ عفان سکندر صرف اس کو گھورنے میں مصروف تھا. سلطان نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے کہا, مسٹر یزدانی آپ صرف ہمارا اسٹاف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہاں کا کام, پروڈکٹ, ان سب پر بھی نظر ثانی کر لیں. یزدانی ایک بار پھر بولے, لیکن ہم کام سے زیادہ کام کرنے والوں پر نظر رکھتے ہیں, اور یہاں کے اسٹاف کو تو پہننے اور بیٹھنے تک کی تمیز نہیں ہے. یہ سیدھا تیر عفان سکندر کی ڈریسنگ اور اس کے بیٹھنے کے طریقے پر کیا گیا تھا. دونوں بھائیوں کی رگیں ایک ساتھ ابھری تھیں. دونوں نے ہی ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند کیے. آپ جی کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ سکندر نے تھوڑا تفتیشی انداز اپنایا. سب کو ہی سمجھ آ رہا ہے, ہمارے سامنے جو بیٹھی ہے نا, ان کو بیٹھنے کی تمیز ہے نہ بات کرنے کی, نہ پہننے کی. ہم کیا ڈیل کریں آپ سے؟ آپ کو کچھ اچھے اور تمیزدار لوگوں کو میٹنگ میں بٹھانا چاہیے تھا. عفان سیدھا ہوا. سلطان کچھ بولتا ہے اس سے پہلے عفان ڈیسک پر ہاتھ مار کر تیزی سے بولا, ابے او میں نے تیرے لیے
میں نے تیرے سے کب کوئی الٹی بات کی؟ اور تمہیں ڈیل کرنی ہے اس کمپنی کے ساتھ یہ لوگ خریدنے جو تم لوگ یہاں لوگ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہو۔ آپ مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ سرفراز یزدانی اپنے گلے کی ٹائی ٹھیک کرتا ہوا بولا، ابھی تو مجھے سکھائے گا؟ اور بات سن بے، میں یہاں کوئی ورکر نہیں ہوں، یہاں کا باس ہوں، عفان سکندر، آئی سمجھ؟ یا اٹھ کر تیرے کو سمجھاؤں؟ سرفراز یزدانی ایک دم اپنی نشست سے کھڑا ہوا، یہ کس طریقے سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تمیز نہیں کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ بھی تیز سے بولا، میں نے پہلے تیرے سے کوئی بات کی ہی نہیں تھی، خاموشی سے بیٹھا تھا اپنی جگہ پر، لیکن تجھے ہی کیڑا کاٹا تھا میری خاموشی سے۔ اب بات کر رہا ہوں نا، پلیز سلطان سکندر اپنے بھائی سے کہیے جائیے یہاں سے، ورنہ ہم کوئی میٹنگ یا کوئی ڈیل آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ سلطان نے ایک نظر عفان کو دیکھا، وہ بولنے کے لیے اپنے لب کھولتا، اس سے پہلے عفان بدلہادی سے بولا، تو مجھے سکھائے گا تمیز؟ تمیز کیا ہوتی ہے؟ عفان سکندر کو اسی کے آفس سے نکالنے کے لیے کہے گا تیری تو؟ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور انتہائی غصے سے اٹھا تھا اس کی چیئر تک نیچے کو گر گئی تھی۔ سلطان سکندر کو بھی اتنا غصہ آیا تھا اس کی بکواس، اس کی باتوں پر، اس نے ایک بار بھی عفان کو نہیں روکا تو وہ خاموشی سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں یہ بکواس کرنے کی؟ وہ اس کے کالر کو پکڑتے ہوئے تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا، تھپڑ کافی زور سے مارا تھا، وہ اپنی کرسی پر گرا۔ سلطان جلدی سے کھڑا ہوا، اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی معاملہ بگڑ چکا تھا۔ آفس میٹنگ میں موجود سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے جبکہ سلطان اور کرمدان نے اس کو بے قابو کیا۔ مسٹر سلطان سکندر، یہ ہماری توہین ہے، سرفراز یزدانی ان لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو فان کو بہت مشکل سے قابو کیے ہوئے تھے۔ بگ بھی چھوڑیے مجھے، آج میں اس کو بتاؤں گا اسٹاف اور باس میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ سلطان کے جسم میں پڑپڑاتے ہوئے بولا۔ سلطان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سرفراز سے مخاطب ہوا جو گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، آپ جائیے یہاں سے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ سلطان معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہا تھا، کوئی بات نہیں کرنی ہے مجھے، کوئی ڈیل نہیں کروں گا میں آپ کے ساتھ، جا رہا ہوں میں۔ ابے دفعہ ہو سالے، بگ بھی چھوڑے تو صحیح، اس بے غیرت کا ایسا دماغ ٹھیک کروں گا۔ وہ سرفراز کی طرف اپنی لات اٹھاتے ہوئے بولا۔ سرفراز یزدانی کا بے غیرتی کے احساس سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے گا مسٹر سلطان سکندر، میں یہ بے عزتی کبھی نہیں بھولوں گا، ہمیشہ یاد رہے گی مجھے یہ اپنی انسلٹ۔ وہ بول کر غصے سے سکندر انڈسٹری سے نکلا تھا۔ اس کے نکلتے ہی سلطان نے فان کو چھوڑا، وہ 5 منٹ تک وہاں رکا اور 30 منٹ تک اپنا تنفس بحال کیا اور دوسروں پر نگاہ ڈالے بغیر آفس سے باہر نکل گیا۔ سلطان نے سب کو آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا جبکہ کرمداد اس کے پیچھے لپکا اور پیچھے سلطان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ نہ اس نے کاروبار سنبھالنا ہے، نہ کسی فیلڈ میں آنا ہے۔ ماما پاپا آپ کیوں گئے اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر؟ آپ کا یہ بگڑا روا مجھ سے نہیں سنبھل رہا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتا ہوا خود سے بڑبڑایا، آج تو گھر آ، تیرا میں وہ حشر کروں گا کہ تیری سوچے۔ وہ خود سے منصوبہ بناتے ہوئے بولا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھا اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا، گھڑی میں وقت دیکھا اور چائے پینے لگا۔ کچھ وقت گزرا ہوا کہ ایک لڑکا چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یار سوری سارم، ذرا دیر ہو گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے مادر خانہ انداز میں بولا، کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا لیکن تمہیں کیا آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولا، ابھی تو تجھے بھی تو اچانک ہی کام پڑ گیا، بول کیوں اتنا ارجنٹ مجھے بلوایا ہے؟ پھر ایک نیوز بریک کرنے بھی جانا ہے، زیادہ کام بڑا نہیں ہے، اس کام کے بھی تجھے میں پیسے دوں گا، بس کام صفائی سے کرنا ہے۔ تو ٹینشن نہ لے یار، جگر ہے تو اپنا، بس حکم کر کے کرنا کیا ہے؟ کسی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ آنکھوں میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ کسی سے؟ وہ لڑکا نہ سمجھی سے بولا، زالے ذوالفقار ملک سے۔ اس لڑکی نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا اور بے یقین سا بولا، کیا بول رہا ہے تو؟ وہ لڑکی تو یار تو اس سے محبت کرتا تھا، اس نے مجھے بھرے ریسٹورنٹ میں تھپڑ مارا، میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سارم سرفراز پر ہاتھ اٹھایا، میں اس کی عزت 2 کوڑی کی کر دوں گا، اس کو اتنا رسوا کر دوں گا کہ اس کا باپ بھی اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، وہ باہر جاتے ہوئے ڈرے گی، میں اس کی ہنسی مٹا دوں گا۔ اس کے لہجے میں آگ جیسی تپش تھی۔ لیکن سارم تو محبت کرتا تھا اس سے، وہ لڑکا بے یقین سا بولا۔ کرتا تھا، اب نہیں کرتا ہوں، اور ویسے بھی کیا ہے اس میں جو سارم اس جیسی سے محبت کروں گا؟ لیکن سارم غلطی سب سے ہوتی ہے، اس سے بھی ہو گئی ہوگی، تو کیوں اتنا سوچ رہا ہے؟ وہ لڑکا شاید اچھا تھا اس لیے اس کو روکتے ہوئے بولا، یہ سب باتیں کتابی ہیں، مجھے بس اب بدلہ لینا ہے اس سے۔ کیسا بدلہ؟ تو ایک نیوز رپورٹر ہے، تجھے بس اس کی کچھ تصویریں ایڈٹ کر کے ٹی وی پر نشر کرنی ہے، اور ایک ویڈیو۔ وہ سکون سے بولا، کیسی ایڈیٹنگ اور کیسی ویڈیو؟ کسی بھی نادیبہ تصویر زالے کا چہرہ لگا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اور بتانا ہے یہ لڑکی چال باز ہے، اپنی خوبصورتی کے جال میں لڑکوں کو پھنسا کر ان کو لوٹتی ہے
اور ان کے ساتھ نازیبہ تصاویر بنواتی ہے۔ وہ اس قدر شاکڈ ہو گیا تھا، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، اور کیسی ویڈیو؟ وہ تمہیں میں سینڈ کر دوں گا۔ اس لڑکے نے چمپے سے اس کی جانب دیکھا اور بے یقین سے بولا، یار وہ لڑکی تو اس کی زندگی تو خراب ہو جائے گی، تو جانتا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سب معلوم ہے، جب وہ بھی جانتی تھی کہ وہ لڑکی ہے، تجھے قدم اٹھانے سے پہلے خود کے بارے میں سوچ لیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں سوچا پختہ۔ یار وہ اتنی ذلت کیسے برداشت کرے گی؟ بات سن تو اس کے ساتھ کچھ اور کر لے، لیکن معاف کر دے، لڑکی ہے یار، مر جائے گی۔ ابے نہیں مرتی، بہت سخت جان ہے، بچپن سے برداشت کرتی آئی ہے، جب بھی نہیں مری، لیکن اس بار ضرور مرے گی سالی۔ اس نے مجھے مارا تھا تھپڑ، میں اس کو جینے نہیں دوں گا۔ یہ تصویر ہے اس کو ایڈٹ کر اور لگا ٹی وی پر، اور یہ رقم تیرے اس کام کے لیے۔ وہ کچھ پیسے اس کے آگے کرتا ہوا بولا۔ لڑکا کچھ بولتا لیکن پیسے دیکھ کر خاموش ہو گیا، اور اس لڑکے نے تصویریں اور پیسے لیتے ہوئے بس ایک بار کہا تھا، میں تمہیں ایک ہی بات بولتا ہوں، بس ایک بار سوچ لو، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ اب جاؤ یہاں سے، صبح تک مجھے اس کی بربادی کا جھنڈا ٹی وی پر چاہیے۔ ہر حال میں اس کے علاوہ بھی اس کے دماغ میں جو کھچڑی پکڑی تھی وہ شاید زالے کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہونے والی تھی۔ وہ بول کر کھڑا ہوا اور ریسٹورینٹ سے نکلتا چلا گیا۔ شاید وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور اب جو کچھ خدا اس کے ساتھ کرنے والا تھا شاید وہ برداشت نہ کر پائے۔ وہ لوگ کھانا تناول کر کے پارکنگ ایریا میں زالے کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی، لیکن صرف ان دونوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ چیز دونوں بھی کافی حد تک جانتے تھے۔ دوستی وہ اس کی ہر چیز سے واقف تھے، وہ دونوں ہی ابھی ٹھیک نہیں تھے، اس لیے زونی نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ یوسف تم گھر پر مما کو بتا دینا کہ میں زالے کے گھر پر ہی جا رہی ہوں، رات کو ہی واپسی ہوگی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بتا دوں گا چچی کو، تم پریشان نہ ہو۔ کیوں یوسف تم نہیں چل رہے؟ زالے ان دونوں کی بات کرتے تھے کر بولی تھی، نہیں یار زالے حیا پریشان ہوتے، پھر میری وجہ سے وہ بچی تم دونوں کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں پاتی، پھر میں کبھی آؤں گا، ویسے بھی مجھے تھوڑا کام ہے۔ زالے نے آنکھیں سکڑیں، اس وقت مجھے تم چھوڑ کر کون سے کام پر جا رہے ہو؟ کوئی ضروری کام نہیں ہے لیکن کرنا بھی ضروری ہے، وہ اپنا لہجہ بیزار بناتے ہوئے بولا۔ یوسف مجھے سب پتا ہے تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، میں بھی کوئی تماشا نہیں چاہتی ہوں، میں کچھ نہیں کروں گا، تم بے فکر رہو۔ چہرہ ہر احساس سے آ رہی تھا۔ یوسف بکواس نہیں، میں نے کر دیا نا، تم بنا بس ختم۔ اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا، میں نے بھی کر لیا، اب وہ اپنے راستے میں اپنے۔ دھونے کے ماتھے پر بڑے بل، تم کیوں اس کو چھوڑ رہی ہو اتنی آسانی سے؟ اس قابل ہے وہ شخص کہ اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا جائے؟ کم از کم اسے پوچھو تو صحیح کہ کیوں کہ اس نے ایسا۔ اس نے بتا دیا کہ میں اس کے معیار کی نہیں تھی، اب میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو گرا کر اس کے پاس ایک بار پھر جاؤں اور پھر وہی سوال دہراؤں، اور اب ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے، یہ چیپٹر میری زندگی سے کلوز ہو چکا ہے۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ لیکن زالے، یوسف احتجاجاً بولا، میں نے بول دیا نا، بس ختم ہو گئی بات۔ اگر میری بات کی تو تم دونوں کی نظر میں کوئی اہمیت ہے تو اب یہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ سونی اور یوسف نے اس کو تعصب سے دیکھا۔ چلو تم نکلو، میں رات تک آتی ہوں، اللہ حافظ۔ زالے کی گاڑی کی طرف بڑھی، وہ بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سونی گاڑی میں بیٹھی زالے ہی کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بیٹھتی گاڑی ایک رفتار سے چلی۔ پورے راستے مکمل خاموشی کا راج تھا، دونوں نے ہی کوئی بات نہیں کی تھی، اور ایک جھٹکے سے گاڑی ملک ہاؤس میں روکی، دونوں ایک ساتھ اتری۔ سمجھتا کیا ہے وہ؟ گالی میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ غصے میں ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتے بولا۔ دماغ کی رگیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ اس گالی کی ہمت کیسی ہوئی مجھ سے پنگا لینے کی، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سرفراز یزدانی کو کچا چبا جائے۔ وہ آفس سے نکل کر پارکنگ الاٹ میں آتا، غصے سے رگیں پھول رہی تھیں۔ بس نہیں چل رہا تھا، سامنے گاڑی کا شیشہ اپنے ہاتھ سے توڑ دے۔ جب اسے گاڑی سٹارٹ کری اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، اس کے ارد گرد پیچھے ہی آیا تھا، لیکن وہ گاڑی دھن سے بھگا لے گیا تھا۔ وہ جس رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، لگتا تھا وہ خود مرے گا یا سامنے والے کو مار دے گا۔ یہ اس کی پسندیدہ عادت تھی، جب غصے میں ہوتا تھا تو گاڑی ڈرائیو، اور اس کی یہ عادت سلطان کو سخت زہر لگتی تھی۔ کافی دیر مدرسے میں ذوالفقار صاحب زالے کا ویٹ کیا، اب تو آدھے دن سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے ہمت کر کے اکیلے ہی نکل گئی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل مدرسے کے سامنے والے روڈ کو کراس کرنا تھا۔ گاڑی ایک رفتار سے اس کے سامنے سے آ رہی تھی اور جا رہی تھی، اور نقاب کے حالے سے دونوں آنکھوں میں واضح خوف دکھائی دے رہا تھا۔ روڈ پر اس نے ایک نظر ڈالی اور اللہ کا نام لے کر کراس کرنے لگی۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے اس نے سامنے دیکھنے کو توقعیت دی اور اگلا قدم آگے بڑھاتی۔ اتنے میں ایک بلیک مرسیڈیز بالکل اس کے پاس آ کر رکی، ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اگر اندر بیٹا شخص بریک نہ لگاتا تو آج حیا اف جانا کا کام تمام ہونے سے کوئی نہیں روک پاتا۔ اس کو گاڑی ہٹنی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اس کے خوف سے نیچے گری تھی۔ اندر بیٹے عفان صدر کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے! اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور تیز سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی نیچے کوئی کالے برقعے میں لڑکی گری ہوئی تھی۔
اے ہٹو یہاں سے، تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے جو نیچے بیٹھی مزے کر رہی ہو؟ گرنے کے باعث ہتھیلی پر چوٹ آئی تھی، لیکن گلاس ہونے کے باعث وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کو سامنے سے ہٹتا نہ دیکھ کر مزید تیز سے بولا، اگر میں بریک نہیں مارتا نا تو تمہارا کچومر بن جانا تھا، اور ویسے بھی تم جیسی فقیر لڑکیاں یہی عربے آزماتی ہو، کسی بڑی گاڑی کو سامنے سے جاتے دیکھا نہیں اور فوراً سامنے آ جاتی ہو۔ اس کا لہجہ نہایت تھکیرانہ تھا، سمجھ نہیں آ رہا، ہٹو یہاں سے، وہ حلق کے بل چلایا۔ حنا نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا، عفان سکندر نے بھی اس کی آنکھوں کو دیکھا، دل بے اختیار دھڑکا، عجیب سا ہوا، فوراً آنکھیں ان آنکھوں سے ہٹائیں۔ حنا نے آسمان کی جانب دیکھا اور پر دیکھتے ہی ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلا، وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اور پیچھے ہو گئی۔ عفان نے خونخوار نگاہوں سے اس کو دیکھا اور واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر زن سے بھگا لے گیا گاڑی۔ پیچھے حنا نے روتے ہوئے آنکھیں صاف کریں اور تھوڑا چل کر پل سے ہی روڈ پار کرنے لگی۔ وہ جو رکشا کر کے گھر آ گئی تھی، باہر زالے کی گاڑی کو کھڑی دیکھ کر اس کو پتہ نہیں کیوں بے فضول کا رونا آیا، آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب ہو رہی تھیں، دل شدت سے اندر جا کر بہن پر غصہ کرنے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ حیا تھی، نہ وہ مہا تھی، نہ وہ زالے تھی، نہ وہ زونیہ شیراز تھی، وہ معصوم حیا تھی جس کا دل آج بہت بری طریقے سے ٹوٹا تھا۔ اسے کبھی ایسا حقیرانہ لہجہ نہیں دیکھا تھا، اور آج عفان سکندر کے اس لہجے نے دل میں بہت بری طریقے سے توڑ دیا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے خود کو کمپوز کیا، اپنے آنسو صاف کر کے وہ اندر بڑھی۔ سامنے ہی زونیہ زالے سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور زالے کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی، آنکھیں اداس تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ حیا کو آج وہ صبح کی طرح ہی پریشان لگی، زالے پریشان تھی، یہ بات سب کو ہی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا، وہ کسی چیز سے پریشان ہے، لیکن وہ سب کے سامنے شو ایسا کر رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن وہ سب اس کے اپنے تھے، جیسے وہ ان سب کی پریشانی بتائے بغیر بھانپ جاتی تھی۔ ایسے ہی وہ ان سب کو دیکھ کر یہ اخذ کر رہے تھے کہ وہ بھی پریشان ہے، لیکن وہ پریشان نہیں، دکھی تھی، یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 قدم چل کر ان کے نزدیک آئی اور تمیز سے سلام کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ لہجہ کافی دھیما تھا۔ زونی نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر تھوڑا حیران ہوتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ کیونکہ ان دونوں نے ابھی یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ زونیہ جا کر حیا کو لے آئے گی۔ ابھی وہ نکلتی، لیکن اپنے سامنے حیا کو سلام کرتے دیکھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر انتظار کیا تھا آپ لوگوں کا، لیکن جب کوئی لینے نہیں آیا تو مجبوراً مجھے خود ہی آنا پڑا۔ لہجہ کافی حد تک نارمل کیا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر زالے نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور نیا سرد لہجے میں بولی، کس کی اجازت سے تم نے مدرسے سے باہر قدم نکالا؟ بچوں کو کافی وقت ہو گیا تھا نا آپ لوگوں کا، پھر میں نے منع کیا تھا نا تمہیں اس دن بھی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ بھی اپنا فقرہ مکمل کر پاتی، وہ اس سے پہلے دھاڑی۔ اس کا لہجے سے حیا کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھرنے لگی۔ غصہ تو اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن زالے سامنے سے اس پر غصہ ہو رہی تھی۔ بس کرو زالے، وقت کافی ہو گیا۔ زونی حیا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر فوراً بولی، چپ کرو تم، اس میں کیا عقل نہیں ہے؟ چھوٹی بچی ہے یہ، پتہ نہیں ہے کیسا ماحول چل رہا ہے آج کل، زیادہ ماں بننا آ رہا ہے اس کو۔ وہ ایک دم حلق کے بھر چلائی۔ حیا ایک دم کانپ کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زالے آرام سے، کیا ہو گیا، اتنا کس لیے غصے میں آ رہی ہو؟ زونی اس کو کم ڈاؤن کرتے ہوئے بولی۔ حیا بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جس بہن نے آنکھیں تک نہیں دکھائی تھی، آج اس پر غصہ کر رہی تھی، اور وہ بھی بس اتنی سی بات پر کہ وہ اکیلے گھر آ گئی تھی۔ اس نے ایک غضیلی نگاہ زونیہ پر ڈالی اور حلق کے بھر چلائی، دفعہ ہو اوپر۔ فوراً وہ کھڑے ہو کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تو وہ روتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھ گئی اور پیچھے وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر ڈیسی گئی۔ 5 منٹ تک زونی اس کو بے بس نگاہوں سے دیکھتی رہی، کبھی وہ اوپر کی جانب دیکھتی، کبھی اس وجود کو جو سر ہاتھوں میں گرا کسی گہرے صدمے میں تھا۔ صدمہ تو گہرا ہی تھا، زالے مالک اپنی محبت میں ہاری تھی، صدمہ چھوٹا نہیں تھا۔ اپنے باپ کے بعد اس نے پہلے مرد پر بھروسہ کیا تھا، اس کو اپنا دل دیا تھا، لیکن سامنے سے کیا ملا تھا؟ تذلیل و دھتکار اور بریک اپ۔ زونیہ نے اس کو گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور چہرہ سپاٹ کر کے اس نے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی، کب تک چلے گا زالے ذوالفقار یہ سب؟ تم کون ہو جانتی ہو نا؟ پھر یہ صرف ایک محبت میں ہاری ہوئی لڑکی، اپنا مقصد بھول کر صرف تم اپنی محبت دیکھو گی؟ جواب دو مجھے، وہ ایک بار پھر کڑک لہجے میں بولی۔ زالے نے بے بس نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور خالی آنکھوں سے، کیا اتنا آسان تھا جسے اس کو اتنا چاہ، اتنی محبت دی، اتنا مان دیا، اتنا پیار کیا؟ اس کے ملے دھوکے کے بعد وہ اتنی جلدی سنبھل جاتی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی دکھ سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ناکیں نیچے کر کے بس اتنا بولی، مجھے تھوڑا وقت دو، اور اس وقت میں تم کو خود کو ختم کر لو، یہی چاہتی ہو نا لڑکی تم؟ وہ ترکی بترکی بولی، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی نفی کرنے لگی لیکن اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ اگر اس کو کچھ وقت اکیلا چھوڑا تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ خود کی حالت پر رحم کھاؤ زالے۔ وہ بے بسی سے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو اس کی زالے نہیں تھی جس کی آنکھیں آج نم تھی، کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ تو بالکل ایسی نہیں تھی۔ زونیہ شیراز کو ایسے اتنی سی بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔
तुम वो हो जो कोई नहीं है साले, तुम एक चट्टान हो जिसको मजबूत बनना है यार। उसको देखते हो मजबूत लहजे में बोली, क्यों खुद को खत्म कर रही हो? तुम तो कहती थी तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप के बाद अपनी छोटी जाना से है, और आज तुमने कितने बुरे तरीके से इसको रुलाया है। ये गलत है साले, तुम इस खबीस इंसान के चक्कर में अपनी फैमिली को दर्द नहीं दे सकती, अपनी जाना को नहीं रुला सकती। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। जूने मुझे वक्त दे दो थोड़ा। वो जब्त की इंतहा पर थी, वो अभी तक खुल के रोई नहीं थी। तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो अभी तक मजबूत है, लेकिन नहीं, हर मामले में मजबूत दिखने वाली जाले जुल्फिकार मलिक मोहब्बत के मामले में मजबूत नहीं थी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया सर। वो कमरे में दाखिल होते बोला, अपनी कुर्सी संभाली। ये कोई मीटिंग रूम था जहाँ कम से कम 10 कुर्सियां एक टेबल के गिर्द रखी हुई थी, जिसकी सरबराही एक कुर्सी पर बैठा शख्स कर रहा था। सुल्तान, ये आखिरी बार है, आइंदा मुझे इंतजार ना करना पड़े। सरबराही कुर्सी पर बैठा शख्स सख्त आवाज में बोला। रहमान पाशा। वो कोई उम्र में 50 साल का शख्स था, लेकिन वो अपनी उम्र से कम ही लग रहा था। ब्लैक पैंट और बाल जेल से सेट, वो निजाम का सरबराह था जिसके अंडर ये लोग काम कर रहे थे। इंशाल्लाह सर, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, सुल्तान आराम से बोला। वो बहुत समझदार था, उसकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ थी। एक पल में वो सामने वाले को उजाड़ देता था और कभी बहुत तहम्मुल से पेश आता था। वो जो सरबराही कुर्सी पर जमान थे अपनी जगह से खड़े हुए और एक एलसीडी की जानिब आए जो ऑलरेडी ऑन थी, जहाँ एक चेहरा गर्दिश कर रहा था। मैंने तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया है सुल्तान, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने हर वो काम दिखा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। मैं जानता हूँ तुमने अपनी जान पर खेलकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हो। तुम्हारी काबिलियत से बहुत से लोग वाकिफ हैं, लेकिन ये केस बहुत खतरनाक है जिसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इतनी सोच और समझ कर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना। वो इसको आखिर में वार्न करते हुए बोला। इनके काम में यही सोचता, जब भी कोई किसी मशीन पर जाता तो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके जाता कि अगर इनकी जान को कुछ हुआ तो वो और इनका डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होगा। सर, जिस दिन ये फील्ड ज्वाइन की थी ना मैंने, इसी दिन सर पर कफन पहन लिया था, इसलिए मौत का कोई डर नहीं है, सुल्तान ने बेतासुर लहजे में बोला। निगाहें एलसीडी पर चलते चेहरे पर थी। तुम्हारी इसी बहादुरी से तो मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है इस काम के लिए। तुम देख रहे हो इस शख्स को, इसका नाम आज तक कोई नहीं जानता। इसको बस बादशाह के नाम से जाना चाहता है। वो देखने में कोई 40-42 साल का इंसान था, सावली रंगत, कंधे से नीचे तक सियाह बाल, चेहरे पर कड़कपन, चौड़ी जिसामत, वो जो कोई भी था बहुत रौबदार और बिलाका हसीन था। सुल्तान, ये एक माफिया का गैंग चला रहा है, इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, इसका नाम तक लोग नहीं जान पाते। ज्यादातर ये शख्स बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसके अंडर एक नहीं कई गैंग काम कर रहे हैं, जो ड्रग्स, जिस्म के ऐदा, लड़कियां और गैर कानूनी असला स्मगल कर रहे हैं। और सुल्तान ने जब से मुठ्ठियां बीची, माथे पर आए बालों को पीछे किए, वो बहुत जब्त से बातें सुन रहा था। तुमसे पहले एक और अफसर को भेजा था इस शख्स को खत्म करने के लिए, लेकिन अफसोस, इसने हमारे काबिल अफसर को दर्दनाक मौत देकर अपनी नींद सुला दिया। उनके लहजे में वादे अफसोस हो रहा था। मैंने पूरे डिपार्टमेंट पर नजर घुमा ली, लेकिन मुझे कोई इस शख्स का मुकाबला करने के लिए बेहतर नहीं लगा। अगर कोई काबिल और पूरे एतमाद शख्स नजर आया तो वो तुम हो, सुल्तान सिकंदर। क्या तुम इस टारगेट को इस निजाम पर पहुंचाने में मेरी मदद करोगे? अपने मुल्क के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आपको सुल्तान सिकंदर हर वक्त आपके बगल में ही मौजूद मिलेगा। तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे। मैंने तुम्हें एक टीम दी जो तुम्हारे अंडर काम करेगी। सर, कौन लोग हैं वो? 2 लड़कियां हैं जो अपने डिपार्टमेंट का फकर है, और एक लड़का जो कामयाब हैकर है और कमाल का फाइटर है। और लड़कियों को बेकार मत समझना। सुल्तान सिकंदर बिना जान की परवाह किए दुश्मन के निर्गम में घुसकर अपने शिकार को नोच कर फेंक देता है। अब ये तुम पर है कि तुम कैसे इस शख्स के पास पहुंचकर इसके गैंग को खत्म करते हो और अपने मुल्क को इन मनुष्य लोगों से पहुंचा जाते हो। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा सर, लेकिन अपने मुल्क पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सुल्तान, ये शख्स बहुत पावरफुल है, इसके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। उसने हमारे अफसर की लाश बेचकर कहा था कि जो कोई भी आएगा इसके बाद इसको भी ऐसे ही बल्कि इससे बदतर मौत से नवाजूंगा। सर, वो अफसर कौन था? वो बार बार उनकी आंखों में अफसर के नाम पर अजियत देख रहा था। मेरा बेटा हुसैन पाशा, जिससे इस शख्स ने जिंदगी छीन ली। और मुझे फोन करके इस शख्स ने मेरे ही बेटे की मौत की खबर सुनाई। इस शख्स की आवाज में इसके पावर का गरूर बोल रहा था। सुल्तान, वो हमारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहा था। आप बेफिक्र हो जाएं, सबसे पहले इस शख्स से मैं इसका गरूर छीनूंगा, फिर इसकी अकड़ तोड़ूंगा और घुटनों के बल बैठाकर अपने पावर की ताकत से आशना करवाऊंगा, और फिर इसको भी दर्दनाक मौत से नवाजूंगा। जिस इज्जत से हमारा अफसर जान की बाजी से हारा, ये शख्स भी इसी चीज का मजा लेगा। बेफिक्र रहिए सर। सुल्तान ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने वही अजली सरद अंदाज में बोला। सर, ये तीनों लोग मुझे मिलेंगे कहाँ? परसों तुम्हारे ऑफिस में ये लोग तुम्हारे सामने होंगे। वो बोलकर ऑफिस से चले गए थे। वो अपने कमरे में बंद
بہت اضطرابی کیفیت میں مطمئنہ تھی۔ اس نے صبح حیا پر غصہ تو کر لیا تھا، لیکن اب اس کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پریشانی میں اپنی بے بسی کا غصہ اپنی بہن، اپنی معصوم حیا پر نکال گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اس کمرے میں گئی اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے، کیونکہ وہ ابھی کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی، لیکن اس کو اپنے رشتے بے حد عزیز تھے۔ ایک گہری سانس ہوا کے سب کی اور اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا وقت کی پرواہ کیے اس کے کمرے کے سامنے آئی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی بہن کا سامنا کرنے کی، لیکن بنا دوسری بات سوچے دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ نظر کونے پر گئی جہاں وہ قرآن ہاتھ میں تھامے غور سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی آہٹ پر اس نے مڑ کر زالے کو دیکھا اور آخری آیت کر کے قرآن پاک بند کیا۔ زالے کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی، جیسے کہیں وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ہاتھ بارگاہ الہی میں بلند کیے اور کچھ ثانیہ آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے باتیں کی اور ہاتھ چہرے پر پھیر کر کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی زالے رات کو ہی اس کے کمرے میں آئے گی۔ وہ اپنی بہن کی فطرت سے واقف تھی۔ وہ کبھی اپنے بابا سے کسی چیز کے لیے ضد کرتی یا پھر ماں سے لڑ جاتی یا وہ کسی پر غصہ کر جاتی تو وہ اسی دن ہی اس سے معافی مانگ لیتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آج اس نے پہلی بار حیا پر غصہ کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ گلٹ کا شکار تھی۔ وہ حیا تھی اپنی بہن کے بے حد نزدیک۔ وہ اس کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی بھانپ چکی تھی۔ حیا کافی دیر تک اس کے نزدیک بیٹھی رہی، اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی اور وہی زالے الفاظ ڈھونڈنے لگی کہ کیسے اپنی بات شروع کرے، لیکن جب کچھ وقت تک زالے نہ بولی تو حیا آہستہ آواز میں بولی، آپی کیا آپ نے کبھی شدید دکھ اور پریشانی میں سورہ ضحیٰ کو پڑھا یا سنا ہے؟ زالے نے نفی میں سر ہلایا۔ آپی جان، اس سورت کو دوابی کہا جاتا ہے، کیا آپ جانتی ہیں اس بات کو؟ زالے نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ زندگی کبھی ایسے حالات سے گزرتی ہے، کبھی روشن تو کبھی تاریک، دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے۔ جب روشنی آتی ہے تو تاریکی کا چھٹنا لازمی امر ہے، اور جب تاریکی آتی ہے تو روشنی کا آنا بھی لازمی امر ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو، کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہوگی؟ کیا ہوا جو سب نے چھوڑ دیا؟ زالے کا وجود یہاں کانپا تھا۔ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ یہاں اس کی آگے بھیگی تھی۔ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ اپنی ناقدری، اپنی محبت، خود کی دھتکار سب یاد آئی تھی۔ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر ہتھیلی پر گرا تھا۔ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ جانتی ہیں آپ پریشان ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی یہ بچپن سے عادت ہے ہر درد اکیلے سہنے کی، لیکن اس بار میری بہن آپ یہ درد شاید اکیلے برداشت نہیں کر پا رہی ہیں۔ میری بات مانیے اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے۔ مجھ سے، بابا جانی سے، زونی آپی سے یا یوسف بھائی سے آپ کسی سے بھی اپنی پریشانی شیئر نہیں کر پا رہی ہیں، لیکن وہ جو رب ہے نا، اس سے کر لیں، دل ہلکا ہو جائے گا آپ کا۔ زالے نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور بنا دوسری بات کیے وہ واش روم کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو وضو کا پانی چہرے پر ٹپک رہا تھا۔ حیا خاموشی سے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس نے زالے کی سسکیاں سنی تھی اپنے کانوں سے۔ وہ کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں تو کبھی قیام میں اپنے رب کے آگے رو رہی تھی۔ وہ کسی وجود کے آگے نہیں روئی تھی، وہ بہت مضبوط تھی، لیکن وہ اپنے رب کے آگے بہت بری طریقے سے ٹوٹی بکھری تھی۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ ان کلمات کے بیچ سسکیاں گونجی تھیں۔ وہ عرش پہ بیٹا شہنشاہوں کا شہنشاہ بہت پیار سے سنتا ہے سب کی۔ تو کیا وہ زالے کی سسکیوں کو سن رہا تھا؟ بے شک وہ سن رہا تھا۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ ظالم ملک کی سسکیاں بھی سن رہا تھا۔ رات 12 بجے وہ ٹن گھر میں داخل ہوا۔ قدموں کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ آج وہ پھر گندا پانی اپنے معدے میں اڈل کر آیا ہے۔ سامنے ہی صوفے پر سلطان بیٹھا ہوا تھا، دماغ ویسے ہی گھوما ہوا تھا رحمان پاشا کی باتوں سے۔ اوپر سے وہ کافی دیر سے عفان کا انتظار کر رہا تھا جو صبح سے اس نے میٹنگ روم میں کی تھی۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں باقی بچی تھی اس کو کہ معاف کیا جائے، اس لیے وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ غصے سے رگیں پھولی ہوئی تھیں آج پھر اس کو وہی پرانی حالت میں دیکھ کر۔ عفان جو چکراتے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا تھا، سامنے ہی سلطان کو خونخوار نگاہوں سے بیٹا دیکھ کر اس کی سٹی گم ہوئی۔ حواس واپس اپنی جگہ پر آئے، قدموں کی لڑکھڑاہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ راہ فرار کے لیے ادھر ادھر گھمائی تو کہیں بھی کرمدار نظر نہیں آیا۔ وہ دبے قدموں نکلنا چاہتا تھا، لیکن سلطان کو اپنی جانب آتے دیکھ کر قدم وہیں جم سے گئے۔ کہاں سے آ رہا ہے تو؟ اس کے لہجے سے پتہ لگ رہا تھا کہ آج رات کو کوئی موقع نہیں دے گا۔ عفان نے ڈری ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور ہلکی آواز میں منمنایا، میں زہیب کے ساتھ تھا۔ عفان جھوٹ نہیں، سچ بول ورنہ آج قسم سے جان نکال لوں گا۔ بتا سچ سچ کہاں تھا تو؟ وہ دھاڑا۔ بھیا وہ زہیب کے ساتھ ہی تھا۔ وہ زبان کی لڑکھڑاہٹ پہ بامشکل قابو پایا ہوا تھا۔ بے غیرتی کے ساتھ جھوٹ بھی بولنا اسٹارٹ کر دیا ہے۔ زہیب تو کراچی میں ہے ہی نہیں، وہ تو حیدرآباد گیا ہوا ہے۔ عفان نے دانت زبان میں دبائی۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ سامنے کھڑا وہ اس کا باپ ہے، اسے پہلے کہ وہ اس کی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔
सुल्तान तो कदम इसके नजदीक आया और घुमाता हुआ दन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। अफान को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। सच भौंक कहाँ से आ रहा है ये गंदा पानी पीकर? बेगैरत इंसान, शर्म नाम की कोई चीज़ है तुझमें? ऊँट जितना लंबा हो गया लेकिन अकल 2 टके की नहीं है। भौंक कहाँ से आ रहा है? नाच कर आ रहा हूँ। एक बार फिर ज़बान फिसली। अफान, वो धाड़ा। उसने ज़ब्त से मुट्ठियाँ बीची। वो वक्त भी मजाक के मूड में था। तुझे ज़रा भी ख्याल है तेरी सुबह वाली हरकत की वजह से मुझे इतनी ज़बरदस्त डील नहीं मिली? कितने करोड़ों का नुकसान हो गया है। तो मैंने कहा था कि आप मुझे साथ लेकर जाइए। मैंने तो इनकार ही किया था, लेकिन आपको ये शौक चढ़ा था मुझे साथ ले जाने का, तो अब भुगती है। वो तुर्की ब तुर्की मुंह टेढ़ा करके बोला। अफन, तुझे शर्म आ रही है या नहीं? सुल्तान बेबसी की आखिरी हद पर था। नहीं, वो बेशर्मों की तादाद निकाल कर बोला। बस यहाँ सुल्तान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। खड़ा हो। सुल्तान ने उसको बाजू से पकड़ा। वो आगे फाड़ कर देखने लगा कि हो क्या रहा है। वो उसको मेन दरवाजे तक घसीट कर लाया। दफा हो यहाँ से, जब तक तेरा दिमाग ठीक नहीं हो जाता। तू यहाँ नहीं रह सकता। तू एक नंबर का बेगैरत है, तुझमें शर्म हया नहीं है। भैया अच्छा सॉरी, अब नहीं होगा। वो फौरन लाइन पर आया, लेकिन अब सुल्तान का दिमाग अपनी जगह से हिल चुका था। कोई सॉरी नहीं चाहिए मुझे। इन आंखों में ज़रा शर्म नहीं है बेगैरत? ना तो तुझमें शर्म है, ना ही हया। मर इसी खानदान के पास जाए, इसी अजाब खाने में नाच मिरासी कहीं का। जब दिमाग जगह पर आ जाए ना, तो वापस अपनी मनुष्य शिकल लेकर आ जाना, लेकिन तब तक तुम दफा रहो मेरी नज़रों से दूर। यार बिग बी, मैं कहाँ जाऊँगा? जोब भी गया हुआ हैदराबाद। वो लाचारगी से बोला। ये मेरा फंडा नहीं है, तुझे जहाँ गर्क होना है वहाँ दफा हो, और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल। इसको धक्का देकर दहलीज से बाहर निकाल दिया। अफान के होंठ लटके। बिग बी, नाराज़ हो जाऊँगा मैं आपसे, वापस भी नहीं आऊँगा। वो किसी रूठे बच्चे के अंदाज में बोला। मेरी बला दे, तू जहन्नम में जा और मत आना यहाँ। कुछ दिन सुकून से गुजार लूँगा मैं भी। बोलकर धड़ से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया। अफान का बाकायदा मुंह खुला। सुबह 10 बजे आज इतवार होने की वजह से महा और सफियान, जोहा तीनों ही मलिक हाउस में मौजूद थे। रात को थोड़ा दिल हल्का करके जाले भी ठीक हो गई थी। इसका बोझ कदर कम महसूस हुआ था। अया अपनी धुन में माँ के साथ किचन में नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी, जबकि टीवी लाउंज में देखा जाए तो वहाँ टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। सामने ही जुल्फ़िकार साहब और सफियान टीवी देख रहे थे और हल्की फुल्की बातें भी जा रही थी, और नीचे ही कारपेट पर जोहा के खिलौने पिलाए जाले और जोहान अपने आप में मसरूफ़ थे। वैसे भी वो जब साथ होते थे तो इर्द गिर्द के लोगों को फरामोश कर देते थे। मतलब आज की सुबह जुल्फ़िकार हाउस में बहुत खूबसूरत वाक़या हुई थी। ज़ाले डार्लिंग, आज जोहान को पार्क जाना है। वो लाड से उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोला। लेकिन ज़ाले के भालू बच्चे, अभी तो आप ट्रिप से होकर आए हो, क्या एक बार फिर जाओगे? वो भी उसकी गर्दन में हाथ डाले उसी के अंदाज में बोली। ओफ ज़ाले डार्लिंग, वो तो मैं मम्मा पापा के साथ गया था। वो माथे पर हाथ मारकर बोला। इसकी नॉलेज में भी इजाफा किया। तो फिर अब किसके साथ जाना है? मेरे नवासे ने। जुल्फ़िकार साहब भी इनकी बात में शामिल होते हुए बोले। आपके नवासे ने अपनी ज़ाले डार्लिंग और अपनी जाना के साथ पार्क तक जाना है। मुझे नहीं पता। वो भी जोहान वाह भी जोहान साहब, आप तो बड़े वो निकले। ननियाल आते ही अपने गदद बाप को भूल गए। सिर्फ ज़ाले और हया के साथ जाना है, बाप कहाँ गया? वो मुस्नी खफगी अंदाज में बोला। ज़ाले मुस्कुराई और किचन से निकलते हुए हया भी, जबकि महा ने फ़ौरन इतराज़ किया। बिल्कुल नहीं, अभी होकर आए हो तुम इतनी लंबी ट्रिप से। खबरदार, जो अब कहीं घूमने का नाम भी लिया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। रोहन ने मुंह फुलाकर ज़ाले की जानिब देखा। ओए बड़ी, ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारा घर है, आई समझ। और खबरदार, मेरे भालू बच्चे को कुछ भी कहा मेरी मौजूदगी में, वरना बिना सफियान भाई और जनाब की मौजूदगी का ख्याल किया मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अब्बू, महा इसकी बात सुनकर एहतजाजन चिल्लाई। क्या अब्बू? मैं सच में बता रही हूँ, मेरे भालू बच्चे को अगर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। महा ने मुंह फैलाकर बाप की जानिब देखा और रूठे हुए लहजे में बोली। ये तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैं कुछ लगती ही नहीं हूँ। मेरे तो ये घर है ही नहीं। रख लो अपने भालू बच्चे को अपने पास। मैं अपने मियाँ के साथ वापस घर जा रही हूँ। चलिए सफियान, हम चलते हैं। रख ले ये अपने भालू बच्चे को। वो मजीद मुंह फैलाकर बैठी। सफियान ने बेबसी से मेज़ पर सजे नाश्ते को देखा और मुंह फैला अपने बीवी बच्चे को देखा। भाई कोई बीच का रास्ता निकाल लो, मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता करके ही जाने का इरादा रखता हूँ मैं। वो बेबसी से बोला। उसकी बात पर हया हल्का सा मुस्कुराई, जबकि ज़ाले और जुल्फ़िकार साहब ने तो बाकायदा कहका लगाया। आप तो सफियान मेरी सुनते ही नहीं, और मुझे बात नहीं करनी है आपसे और इस भालू बच्चे से। वो मुंह फुलाकर रुख दूसरी जानिब किए बैठ गई। सबने एक बार फिर कहका लगाया। ज़ाले ने जोहान की जानिब देखा, जो मुंह मोड़कर दूसरी जानिब बैठा था। ज़ाले ने उसको अपनी गोद में बिठाया और उसके साथ लाड करने लगी। मुझे आप मस्के नहीं लगाइए, मैं बात नहीं करूँगा आपसे। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, आप तो अपनी बहन से प्यार करती हैं। वो मुंह फुलाए ज़ाले की जानिब देख भी नहीं रहा था। दोनों माँ बेटे एक जैसे थे रूठने के अंदाज में। नाराज़ होते थे तो दोनों ही रुख मोड़ लेते थे। यार ज़ाले ने भी तो आपकी मम्मा की बेइज्जती की है, और नानों ने भी कहा है कि वो लेकर जाएंगे।
वो आजिज़ी से बोली। कहाँ बर्दाश्त था इसको ज़ुहान का रूठना। पक्का वादा? वो इसको देखकर वादा लेने लगा। बिल्कुल पक्का वादा, वो भी उसी के अंदाज में बोली। चलो नाश्ता कर लेते हैं। वो उसको गोद में ही उठाए मेज़ की जानिब बढ़ी। जुल्फ़िकार साहब भी सफियान के साथ मेज़ पर बैठे। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। अभी वो लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि 10 बजे की बुलेटिन स्टार्ट हो गई। सब गए बगैर टीवी देख रहे थे और नाश्ता भी कर रहे थे। आज की ताज़ा तरीन खबर, एंकर अपने अंदाज में बोलने लगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दिखने में ये जितनी मासूम है, इतनी ही ये अंदर से घिनौनी है। इस लड़की ने तकरीबन 10 लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर इनकी दौलत लूटी और उनके साथ मिलकर नाज़ेबा तस्वीर बनवाकर शरीफ लड़कों को ब्लैकमेल किया। और अभी ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि एक लड़के ने इस लड़की की वजह से खुदकशी कर ली। नाश्ते की मेज़ पर बैठे सारे नफूस सन्नाटे की जद में थे, क्योंकि सामने लड़की कोई और नहीं, इस घर के मालिक जुल्फ़िकार साहब की लाडली बेटी ज़ाले जुल्फ़िकार मलिक की तस्वीर थी। आइए आपको हम दिखाते हैं वो वीडियो पैगाम जिसमें वो लड़का बाकायदा अपनी मौत का जिम्मेदार इस लड़की को बोल रहा है। वीडियो में कोई 20-25 साल का लड़का, जिसका ज़ाले के साथ साथ सबके लिए ना आशना चेहरा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था, लेकिन तुमने मेरी कदर नहीं की और मुझे भी सब लड़कों की तरह समझकर मेरे साथ वो सब किया जिसका मैं तुम्हारी जानिब से तवक्का भी नहीं कर सकता था। मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ ज़ाले जुल्फ़िकार मलिक। मैं अपनी जान सिर्फ तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। सबने गर्दन घुमाकर ज़ाले की जानिब देखा। सब बेयकीन निगाहों से उसकी जानिब देख रहे थे। जुल्फ़िकार साहब की बेयकीन सी आवाज़ हलक से बरामद हुई। ये सब क्या है ज़ाले? वो भी कुछ बोलने के लिए लव्वा करते कि धड़ाधड़ पुलिस एहलकार दाखिल हुए, जिनके साथ तीन लेडी कांस्टेबल भी थीं और 2 मेल पुलिस ऑफिसर थे। ये आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं? सफियान सबसे पहले समझा तो फ़ौरन बोला, मिस्टर, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। लेकिन सर, मेरी बात। वो भी अपना जुमला मुकम्मिल करता कि 2 लेडी कांस्टेबल ने ज़ाले को हथकड़ी लगाई। वो एकदम होश में आई। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अपनी बात। सर, मेरी बेटी जुल्फ़िकार साहब भी घबराकर ज़ाले की जानिब लपके, जो खुद को छुड़वाना चाह रही थी। तभी माँ और सुफियान जुल्फ़िकार साहब इन लोगों के पीछे भागे, लेकिन वो लोग ज़ाले को घसीटते हुए पुलिस वैन तक ले गए। सर, मेरी बात सुन लें। सुफियान फ़ौरन आगे बढ़कर SHO को बोला, जो भी बात करनी हो कोर्ट में ही करना। इस लड़की की वजह से एक अमीर लड़का मरा है। वैसे भी बहुत मुश्किल है इसको आसान सज़ा मिले। और बगैर दूसरी बात सुने वो गाड़ी जन से भगाते हुए वहाँ से चले गए। सुबह 5 बजे कमदाद के कॉल से वो हैदराबाद से फ़ौरन निकलकर कराची पहुंचा था। ये बातें सुहानरूद थी कि सुल्तान सिकंदर ने अपने छोटे लखते जिगर को घर से निकाल दिया था। वो सिर्फ सुल्तान का ही नहीं, इसका भी भाई था। वो जानता था वो जज्बाती इंसानी वजह से इसने बिना दूसरा लम्हा ज़ाया किए वहाँ से निकला था। आवाज़ भागता वो फ्लैट में दाखिल हुआ। पूरा घर अबतर हालत में था। इसे सदमा हुआ था घर की हालत देखकर। 2 दिन पहले तो इसने सारा घर साफ करवाया था और आज घर की हालत ऐसी थी, मतलब जैसे घर में चोरी हुई हो। इसने सब चीज़ों को पसपूस डाला और बेडरूम की जानिब बढ़ा। अभी इसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही अफान सिकंदर होंदे मुंह हाथ पैर फैलाए पड़ा था और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, जो आधे खून में भी रंगी हो रही थी। वो भागकर उसकी जानिब बढ़ा। ओए अफान, क्या हुआ? आंखें खोल। वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर जगाते हुए बोला। नो रिस्पॉन्स। जिगर, उठना यार, क्या हो गया है? उसने एक बार फिर इसको झंझोड़ा और इसको टेंशन हो रही थी उसकी जानिब से, इसको कोई रिस्पॉन्स ना होते देखकर। अफान ने जरा सी आंखें खोलकर उसको देखा। नजर एक खूबसूरत चेहरे से टकराई। चौड़ा जिस्म, सफ़ेद रंगत भली आंखें, चेहरे पर फिक्र। वो कोई और नहीं, उसका जान से अजीज दोस्त था ज़ोहेब हसन। वो मुसलसल इसको पुकार रहा था, हाथ तेजी से उसके चेहरे पर मार रहा था। जिस्म में हल्की सी जचन हुई और हल्की हल्की आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। बुरी आंखें खून झलका रही थी। वो सीधा होकर बैठा, आंखें सुर्ख हो रही थी, लगता था रात भर सोया ना हो। क्या हुआ है तुझे और ये क्या हालत बनाई हुई है? दिमाग जगह पर है तेरा या अपनी जगह से हिल गया है? हाथ पर कैसे लगी तेरे? वो हाथ का मुआयना करते हुए एक ही सांस में बोले जा रहा था। अफान ने बेदारी से हाथ छुड़ाया और बैठ के उनसे टेक लगाकर बैठा। सर में दर्द हो रहा है यार। उसने जरा सी आंखें खोलकर बेदार से लहजे में बोला। पहले ये बता, ये चोट कैसे लगी मेरे वीर को? वो उसका हाथ देखते हुए लाड से बोला। वो जानता था अगर वो गुस्सा करेगा तो वो भी सामने से अकड़ जाएगा, इसलिए वो आराम से बोला। गुस्से में शीशे पर हाथ मार दिया था। ये भाई था जिसको वो सीधे तरीके से जवाब देता था। और गुस्सा इतना क्यों आ रहा था वीर को? वो किचन से लेकर आया और उसकी पट्टी करते हुए बोला। बिग बी ने घर से निकाल दिया। वो दुख से आंखें नीचे करते हुए बोला। ज़ोहेब ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। चेहरे के नकूश बहुत तकलीफदा थे। लेकिन सुल्तान भाई, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, खासकर तुझे? चल बता क्या हुआ है जिस पर उन्होंने इतना सख्त एक्शन लिया? वो पट्टी करके कुर्सी पर बैठते हुए बोला। ज़्यादा कुछ नहीं, बस शराब पी कर आया था। इस बात पर वो नजरें चुराता हुआ बोला। ज़ोहेब ने एक आईब्रो उठाई और निगाहें घुमाकर बोला। ज़्यादा बन मत मेरे सामने, जैसे मैं जानता नहीं हूँ तुझे। जो कारनामा किया है उसका बता। पागल नहीं है भाई वो, जो तुझे इस बात पर घर से निकाल देंगे।
زہیب چپ کر جا، پتہ ہے مجھے تو پکا چمچا ہے ان کا، وہ دانت پیس کر بولا۔ چمچا ہوگا تیرا باپ، بھونک کیا کارنامہ کیا ہے تو نے؟ وہ بیڈ پر چڑھ کر اس کی گردن پکڑتے ہوئے بولا۔ وہیں سے عفان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور گھما کر بیڈ پر پھینکا اور اس کے اوپر آیا۔ ہٹ موٹے، یہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، زہیب در سے کراتے ہوئے بولا۔ نہیں ہٹ رہا، پہلے شروع تو نے کیا تھا، اختتام میں کروں گا، وہ اس پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ ارے میرے باپ ہٹ تو صحیح، درد ہو رہا ہے، وہ اس کو دھکیلتے ہوئے بولا۔ عفان ہنستے ہوئے اس کے اوپر سے ہٹا۔ یا باہر چلیں؟ ابے تیرے بھائی نے تجھے گھر سے نکال دیا ہے بےغیرت، شراب کے پیچھے ہی، اور تو پھر باہر جانے کی بات کر رہے؟ تجھ میں غیرت مر گئی ہے کیا؟ خود کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سلطان بھائی سے مٹوانا چاہ رہا ہے؟ زہیب پہلے ہی دکھ سے اور بعد میں بیچارگی سے بولا۔ کوئی نہیں مارے گا تجھے، میں ہوں نا، وہ ایک سٹائل سے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ ابے چل، تو خود روز مار کھاتا ہے، ان سے مجھے کیا بچائے گا؟ ابے چھوڑ نا ان کو، میں بھی ان کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا، ناراض ہیں۔ عفان ابھی سے وہ منہ لٹکاتے ہوئے بولا۔ ابے یار چلنا، مجھے نہیں پتا ورنہ ماروں گا تجھے بھی، اور اسی وقت۔ ابے یار چلنے کا کہا ہے، چل تو، لیکن یار باہر جانے سے بابا نے بھی منع کیا۔ وہ ایک بار پھر بے بسی سے بولا۔ سالی تیرا باپ بھی ہٹلر ہے اور میرا باپ بھی ہٹلر ہے، سارا میرا اور تیرا لائف سٹائل برباد ہو گیا، وہ بھی دکھ سے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن تم مجھے بتا تو صحیح، تو در بدر کس بات پر ہوا ہے؟ زہیب ابھی تک وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ ابھی میری کوئی غلطی نہیں ہے، بگ بھی مجھے زبردستی آفس لے گئے، میں نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی لے گئے۔ آخر میں ہوا کیا، وہاں جو پارٹی آئی ہوئی تھی، میری ان سے لڑائی ہو گئی، رکھ کر چماٹا مار دیا میں نے۔ لیکن لڑائی کس بات پر ہوئی؟ وہ الجھ کر بولا۔ ابھی میرے کپڑوں پر ٹونٹ مار رہا تھا وہ کل کا چھوکرا، اور مجھے یعنی عفان سکندر، یعنی سلطان سکندر کے بھائی زہیب حسن کے دوست کو بول رہا تھا کہ میں ایک معمولی سا ورکر ہوں، بس پھر کیا میری پھرکی گم گئی اور میں نے اس کو اسی میں گھما دیا، بول کر خود ہی کیکا لگا، جس میں زہیب نے بھی ساتھ دیا۔ چلنا زہیب یار، چلتے ہیں، وہیں سے شبنم کے پاس بھی چلیں گے، بڑے دن ہو گئے مستی میں ڈوبے ہوئے، وہ معائنہ قیدی سے ایک آنکھ دبا کے بولا تو زہیب نے زبردست گولی سے نوازا۔ تو مجھے رہنے دے، مجھے کسی شبنم کے پاس نہیں جانا ہے، لیکن باہر چلتے ہیں، دماغ فریش ہو جائے گا، وہ بول کر واش روم کی جانب بڑھا۔ لیکن تیرا باپ اس کا کیا کرے گا؟ وہ سوالیہ آئیبرو اٹھا کر بولا۔ ٹینشن نہ لے، دیکھ لوں گا، چل اٹھ، تیار ہو جا۔ دھیان سے، اندر کانچ ٹوٹا ہوا ہے، وہ پیچھے سے ہانک لگا کر بولا اور خود بھی بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ صبح جیسے ہی ان دونوں کو اس کی خبر ملی تھی، وہ دونوں ہی الٹے قدموں ملک ہاؤس آئے تھے، جہاں کے مکینوں پر گھر کی چھت گرا دی گئی تھی۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کی صبح ملک ہاؤس میں اتنی عذابناک ہوگی۔ ذوالفقار صاحب کچھ بولنے کی ساکھ نہیں بچی تھی ان میں، ان کو جس سے ایسی امید نہیں تھی وہ یہی کام کر گئی تھی۔ ان کی لاڈلی سب سے دل کے قریب آج ان کا سر جھکا گئی تھی۔ سر کو وہ دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پر کسی بت کی مانند بیٹھے تھے۔ سامنے والے صوفے پر سفیان اپنے جاننے والوں کو کال کر کے اس کیس کے بارے میں دریافت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہاں پریشان سی خاندان والوں کے جواب دے دے کر تھک گئی تھی۔ اوپر کمرے میں ایک گھر کی معصوم پری اپنے اللہ کے سامنے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل مٹھی میں آیا ہوا تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ زونی اور یوسف گھر میں داخل ہوئے تو موت جیسا سناٹا محسوس ہوا دونوں کو ہی۔ افسوس ہوا تھا ان کی حالت پر، ان کا دکھ اپنا دکھ محسوس ہوتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور قدم صوفے پر بیٹھے ذوالفقار صاحب کی جانب بڑھائے۔ بابا، وہ دونوں ایک زبان میں بولے۔ سب نے ایک ساتھ سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ سامنے ہی ذوالفقار صاحب کی جانب دیکھ رہے تھے وہ دونوں۔ یوسف ان کے قدموں کے قریب بیٹھا، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، انہوں نے اداس آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ زونی ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی پریشان اور دکھی نظر آ رہے تھے۔ بابا پریشان نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہوگا یوسف؟ زالی نے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے، آواز میں بھی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ زالی نے کچھ نہیں کیا ہے، وہ بے قصور ہے، آپ بدگمانی ہیں اس سے، وہ معصوم ہے، اس کو پھنسایا جا رہا ہے، اس سب میں وہ انوالو نہیں ہے۔ کیا سمجھنے کی کوشش کریں یوسف؟ کیا تم نے دیکھا نہیں زالی کی وجہ سے ایک لڑکی کی موت ہو گئی ہے؟ وہ دکھی لہجے میں بولے۔ زالی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے وہ موت، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ لڑکا زندہ ہوگا، یوسف یقین سے بولا۔ نہیں یوسف، آج اپنی زالے کی وجہ سے ایک لڑکی کی موت ہو گئی، وہی قصوروار ہے ان سب کی۔ ان کی آواز نم ہو رہی تھی۔ بابا کیا آپ اپنی زالے کو جانتے نہیں ہیں؟ وہ کیسی ہے؟ اتنی بے رخی؟ وہ بے یقین سا بولا۔ تو ہم کیا کریں؟ ماں ایک دم غصے سے چیخی۔ سونی اور یوسف دونوں نے ایک دم اسے چھمپے سے دیکھا۔ جب سے وہ تم دونوں کی سنگت میں رہنے لگے تب سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ درستگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ سونی الجھی۔ کوئی مطلب سمجھانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت تم دونوں اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ کوئی تماشا نہیں چاہتے؟ وہ نہایت سرد لہجے میں بولی تھی۔ ماں آپ ہی آپ کس طریقے سے بات کر رہی ہیں؟ زونی کی حیرت میں ڈوبی آواز حلق سے برآمد ہوئی۔ جس طریقے کے تم دونوں لائق ہو، تم دونوں کی وجہ سے آج ہم اس حال میں پہنچے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ زونی الجھی سے ان کی جانب دیکھ کر بول رہی تھی، جبکہ یوسف نے ان کو نظر انداز کیا اور ذوالفقار صاحب کی جانب مڑا۔ بابا پریشان نہ ہو، زالے واپس آ جائے گی کیونکہ وہ بے قصور ہے، وہ پختہ لہجے میں بولا۔ یوسف تم اتنے یقین سے کیسے بول سکتے ہو؟
इन सब में पहली बार सफियान बोले थे। यूसुफ पीछे मुड़ा, पीछे ही सफियान बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सफियान भाई। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल अभी भी वही है, तुम इतना पुख्ता लहजे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? यूसुफ ने एक नज़र जूनी को देखा, जिसे इससे इजाज़त चाहिए हो इस बात करने की, जिसका चेहरा जब की वजह से लाल सुर्ख हो रहा था। जूनी ने आंखें इशारे से इसको बताने का बोला। यूसुफ ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। दरअसल सुफियान भाई, ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं, सारिम खान का है। वही साले का गुनहगार है। कौन सारिम? वो लचकर बोले। इस वक्त जूनी और यूसुफ दोनों की आंखों में जो गुस्सा और नफरत थी, वो यहाँ बेटे किसी भी नफूस से छुपी हुई नहीं थी। ऊपर कमरे में दोनों की आवाज़ सुनकर हया भी नीचे आ गई थी। वो नकाब के हाले में ही सीढ़ियों के करीब खड़ी हो गई थी। बाबा, आप मेरी बात पर यकीन करें, जाले पर भरोसा करें। यूसुफ ने बात आगे बढ़ाने से पहले इनको तंबीह करना ना भूला। सारिम खान एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। जाले और वो 3 साल से रिलेशन में थे और अब शादी करने वाले थे। जब बात शादी तक पहुंची तो वो आदमी अपनी औकात दिखा गया। उसने जाले को घटिया अल्फाज बोलकर छोड़ दिया। जो जाले बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने एक भरे रेस्टोरेंट में उस पर हाथ उठा दिया। इसके बाद वो बदले पर उतर आया। यूसुफ ने बोलकर सांस छोड़ी और जुल्फ़िकार साहब की जानिब देखा, जिनका चेहरा तारीक हो रहा था। उनको दुख हो रहा था। लेकिन बाबा, हमारी जाले ने कभी कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की। हाँ, बस वो इसको पसंद करती थी, ये इसकी गलती है। अभी वो आगे कुछ बोलता है, इसका फ़ोन रिंग हुआ। नंबर ऑन था, इसने ये इसका बटन दबाया। हेलो, यूसुफ स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। दूसरी जानिब से बड़े इत्मीनान अंदाज में सलाम किया गया। कौन बात कर रहा है? यूसुफ ने संजीदगी से पूछा। तुम्हारी दोस्त का एक्स बात कर रहा हूँ। यूसुफ की रगे तनी गुस्से से, मुट्ठी के अंदाज में बंद हुए हाथ। नाजायज इंसान, तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? जूनी भी उसके तासुरात देख रही थी। अरे अरे, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तमीज़ से बात करो। अभी तुम्हारी दोस्त जेल में है या फिर तुम भी वहीं होगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जुल्फ़िकार साहब से बात कराओ मेरी। जो भी बकवास करनी है मुझे बोलो, बाबा तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात करवाओ इनसे, वरना मेरी एक फ़ोन कॉल पर तुम्हारी दोस्त रिमांड रूम में होगी। आई समझ? वो गुस्से से बोला। यूसुफ ने संजीदगी से मोबाइल स्पीकर पर कर दिया। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिसकी कीमत जाले को भरनी पड़े। मोबाइल स्पीकर पर है, जो बोलना है जल्दी बोलो, सब सुन रहे हैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो उसकी बात को इग्नोर करके एक बार फिर इत्मीनान भरे अंदाज में बोला। जुल्फ़िकार साहब ना समझी तो मोबाइल की जानिब देखने लगे। अरे अरे, आप परेशान ना हो। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। तो मैं बताता चलूँ कि मैं सारिम खान हूँ, जिससे आपकी बेटी पागलों की तरह प्यार करती है। जुल्फ़िकार साहब जब्त की इंतहा पर थे। जूनी एकदम फनकारी। ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है, जो बकवास करनी है जल्दी करो। अरे, जूनी साहिबा भी यही हैं, वो कमीनगी से बोला। यूसुफ ने उसको हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा और खुद संजीदगी से बोला। सारिम, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, हम सब वैसे ही परेशान हैं। इतना वक्त नहीं है तुम्हारी बेतुकी बातें सुने, सो प्लीज़ बात को शॉर्ट करो। सही कहा यूसुफ, काम की बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो भी एकदम संजीदा होते हुए बोला। अंकल, आपकी बेटी ने मुझे भरे मजमे में थप्पड़ मारा था। वहाँ बेटे हर नफूस ने मेरी बेइज्जती देखी थी, लेकिन फिर भी कई साल तक मेरी दायरे से आशनाई रही, और अब तो ऐसे में भी मैं इसको जेल में बंद नहीं रहने नहीं दे सकता। आप चाहते क्या हैं? माँ इसकी बात सुनकर तहम्मुल से बोली। मैं चाहता हूँ मिस माँ के आपकी बहन मेरे पाँव पकड़ कर माफ़ी मांगे। वो तुर्की बात तुर्की बोला। जूनी एकदम गुस्से से चीखी। ये तुम्हारी भूल है जाहिल इंसान। मेरी दाले तुम जैसे घटिया इंसान के पाँव पकड़ेगी। इस घटिया इंसान के अगर पाँव वो नहीं पकड़ेगी तो जूनिया शराब, तो याद रखना सारी ज़िंदगी इस केस में जेल में फंसी रहेगी। अगर मेरे पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लेती तो मैं इस केस को जड़ से ख़त्म करवा दूंगा। जुल्फ़िकार साहब याद रखना, अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आपकी इज्जत दो कौड़ी की कर दूंगा। सर छुपाने तक की जगह आप लोगों के पास नहीं बचेगी। तुम्हें मैं अपने हाथों से दफन कर दूंगी सारिम खान। ये बात तुमने अगर अपने जहन नशीन कर लो, जूनी का बस नहीं चला तो उस घटिया इंसान का मुंह तोड़ दे। माँ ने गहरी सांस ली और जब्त से बोली। सारिम, आप जगह और वक्त बता दीजिए। जाले आपसे माफ़ी मांग लेगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि ये केस जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप ही, वो दोनों एहतजाजन बोले, जिसको उसने सुनना तक गवारा नहीं किया। ये हुई ना समझदारी वाली बात। तो जुल्फ़िकार साहब, आप ठीक 1 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं, आपको आराम से अंदर ले जाया जाएगा। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। सिर्फ मैं वहाँ आपकी मौजूदगी चाहता हूँ और किसी की नहीं, खासकर जूनिया शिराज और यूसुफ की। ठीक 1 बजे आपसे मुलाकात होती है, उसने बोलकर कॉल खटाक से बंद कर दी। बाबा, आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, जूनी इंतहाई ज़ब्त से बोली। हम ऐसा ही करेंगे, सफियान भी संजीदगी से बोला। सफियान भाई, आप इस कैसी बातें कर रहे हैं? यूसुफ भी इसको देखकर दुख से बोला। भाई, यही एक हल है, अगर वो माफ़ी मांग लेती है तो यूसुफ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इतने बड़े लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते हैं। आप लोग क्या पागल हो गए? हमारी दाले की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जिसको आप लोग मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। समझने की कोशिश करें, वो मर जाएगी, इतना मत गिराइए इसको इसी की नज़रों में। हम बेबस हैं। जुल्फ़िकार साहब का लेजा आज हद दर्जे नम था।
بابا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم اچھے سے اچھا وکیل ہائر کریں گے، کچھ بھی کر کے ظالم کو باعزت بری کروائیں گے۔ وہ ان کے گھٹنے کے پاس بیٹھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں فوراً بولی، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، جتنی بدنامی ہونی تھی ہو گئی ہے، اب اور نہیں۔ آپ ہی کوئی بدنامی نہیں ہوئی ہے، یوسف بھی ان کو سمجھاتے ہوئے بولا، جتنا پیسہ لگے گا ہم دونوں لگائیں گے، لیکن پلیز ظالم کی عزت نفس کو مت کچلیے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، ایک عزت ہے وہ بھی اسے مت چھینیے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، جو کیا دھرا ہے اس لڑکی کا ہے، جب خود ایک ایسے شخص کو پسند کرے گی تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ زونی اور یوسف تم دونوں آئے ہو، یہاں بہت خوشی ہوئی، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ آپ غلط کر رہی ہیں آپ ہی، زونی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں کوئی غلط نہیں کر رہی ہوں، اس گھر کو مزید بدنام ہونے سے بچا رہی ہوں۔ میں ایک شادی شدہ ہوں، میرا بھی گھر ہے، میرا بھی سسرال ہے، حیا بھی کنواری ہے، اس کی بھی شادی کرنی ہے۔ جب کسی کو پتہ چلے گا کہ گھر کی بیٹی جیل میں سڑ رہی ہے، وہ بھی ایک لڑکی کی موت کی وجہ سے، تب کیا ہوگا؟ کون کرے گا میری بہن سے شادی؟ یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، تم لوگ اس چیز کو نہیں سوچ رہے ہو۔ بابا پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک بار پھر ذوالفقار صاحب کی جانب مڑا۔ انہوں نے نیم آنکھوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا جو ایک آس سے ان کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ضبط سے بولے، ظالم نے ٹھیک نہیں کیا، میرا مان توڑ دیا، ماں ٹھیک بول رہی ہے، ظالم کو خود کے لیے نہیں تو ہم سب کے لیے معافی مانگنی ہوگی۔